Islam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Masiha Dil Ka, Saira Kashish. So let's get started. वो ग्रे शॉर्लेट से टेक लगाए ला इम्तनाही सोचों में गुम थी कि एकदम चौंक उठी। सड़क के किनारे से होंडा कार एक झटके से रुकी। इसका फ्रंट डोर खुला और फिर अंदर से जो शख्स बरामद हुआ, इसके बेपनाह और गैर मामूली हुस्न ने इसे साकित कर दिया। इसकी निगाहें गोया इस पर जम गई। वो स्याह जीन्स और ब्लू चेकदार शर्ट में मलबूस था। एक तमकनत के आलम में इसने कार का दरवाज़ा बंद किया। इसके रेशमी ब्राउन बाल हवा के ज़ोर पे एक रिदम से ऊपर उठे। इसने स्याह ग्लासेस चढ़ाए और सामने बने हुए सुपर स्टोर का ग्लास डोर खोल कर अंदर चला गया। वो एक मामूल की तरह गुमसुम इस मंजर की सारी जुजियात अपने अंदर उतार रही थी। पुरहजूम जगह, आती जाती ट्रैफिक, सड़क का किनारा और गुमसुम अबीरा अहमद अलवी, इर्द गिर्द की हर चीज़ से बेनियाज इसकी शख्सियत के शहर में गुम थी। स्टोर का ग्लास डोर खुला। अपने हाथों में पेप्सी कार्टन थामे वो तेज़ी से होंडा कार की तरफ बढ़ा। कार का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। कार का इंजन गुर्राया तो वो होश में आई, जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठी हो। वो भी तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। होंडा कार तेज़ी से ट्रैफिक के इज़्दिहाम में गायब होती जा रही थी। इसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। इसने भी जल्दी से कार स्टार्ट की और इसके पीछे रवाना हो गई। आते जाते लोगों ने इसे इंतहाई हैरत के आलम में देखा। चंद एक ने अजीबो गरीब इशारे भी किए, मगर वो ना कुछ देख रही थी और ना सुन रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। चारों नाचारी से अपनी कार रोकनी पड़ी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कार उड़ा कर ले जाए। रास्ता खुला, इसकी कार हरकत में आई, मगर वो स्याह होंडा अपना निशान खो चुकी थी। वो सड़क पे बेमकसद गाड़ी दौड़ाती रही। इसे लाहौर की सारी सड़कें नाप डाली, मगर होंडा कार का कहीं कुछ पता न चला। इसे यूं लगा जैसे इसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार दी हो। वो खुद अपनी सोचों पे हैरान थी। इसका दराज कद और मकनातीसी कशिश का हामिल चेहरा, उठते हुए ब्राउन सिल्की बाल, इसकी पुरविकार शख्सियत, इसका एक एक नक्श इसकी निगाहों में जिंदा हो रहा था। इसके अंदर इसके बेपनाह हुस्न को कैनवस पर बिखेरने की शदीद तरीन ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही थी। इसे तस्लीम करना पड़ा था कि इसके अंदर ऐसा कुछ था जो इसने इससे पहले नहीं देखा। वो ऐसा क्या था ये वो नहीं जानती थी, मगर वो इसे अपनी नई पेंटिंग का मॉडल बनाना चाहती थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। फ़ाइन आर्ट इसका सब्जेक्ट था। इसकी पेंटिंग्स का असल मौजू कुदरती मनाजिर थे। स्केचेस बनाने की सलाहियत भी इसके अंदर बदरजा उत्तम मौजूद थी। वो अजनबी पहली मर्दाना शख्सियत थी जिसे वो मॉडल बनाना चाह रही थी। इतना मुकम्मल हुस्न इसकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुल्क के एक नामवर सियासतदान और सनतकार की बेटी थी। मुसव्वरी की सलाहियत इसके अंदर बचपन से ही थी। इसके मामा ने इसके रुझान को देखते हुए एफए में इसे फाइन आर्ट रखवा दी। मॉडल के लिए ज़रूरी है कि वो निगाहों के सामने हो और हर वक्त इसकी निगाहों के सामने रहना था। एक दिन, 2 दिन, यहाँ तक कि 15 दिन गुजर गए, मगर वो मंजर जूं का तो इसकी निगाहों के सामने मौजूद था। अचानक एक ख्याल ने इसे झंझोड़ दिया। वो तो इसकी निगाहों के सामने हर वक्त रहता है, तो वो इसको अपना मॉडल क्यों नहीं बना सकती। वो अपने पेंटिंग रूम में चली आई। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके दरो दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के मुसव्वरी के शाहपारे आरास्ता थे। इसमें एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ थीं। एक काउच भी था। बाकी तमाम हॉल खाली था। इसने एक एजल संभाला, इसमें कैनवस फिट किया। पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर वो पुरख्याल अंदाज में कैनवस को देख रही थी। इसने सोचा सबसे पहले वो इसकी आंखें पेंट करेगी। इसकी आंखें कैसी थी, इसने सोचा। इसने याद करने की कोशिश की। हल्की सब्ज और कुछ कुछ नींद में डूबी आंखें। इसे बेख्तियार अमजद इस्लाम अमजद के नज़म के कुछ मिसरे याद आए। अब तक तो जितनी भी गुजरी है खुश चश्मों में गुजरी है, मगर ऐसी गहरी झीलें, ऐसे गहरे सागर पहली बार देखे हैं। जब इसकी आंखें मुकम्मल हो गईं तो वो दम बखुद रह गई। वो आंखें अपनी मकनातीसी कशिश समेत इसे देख रही थीं। इसके आर पार उतर रही थीं। वो सचमुच की जीती जागती आंखें महसूस हो रही थीं। वो आंखें बंद करके इसके नकूश को आवाज़ देती और वो रोशन हरफों की तरह वाज़ेह हो जाते। सुबह इसने पेंटिंग शुरू की और शाम को इसका पोर्ट्रेट तैयार था। जब वो पेंटिंग रूम में होती थी कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ये इसका पहला शाहकार था जो एक ही दिन में मुकम्मल हो गया था। इसकी सारी कज़न्स इसके सर पर सवार थीं। वो इससे ऑल पाकिस्तान पेंटिंग कंपटीशन में अव्वल आने पर ट्रीट मांग रही थीं, मगर वो इन्हें नज़रअंदाज किए रिमोट कंट्रोल से चैनल पर चैनल बदल रही थी। तुम्हें पहला प्राइज़ मिला है, इसलिए हमें अवारी में डिनर दो। माहम ने इसके हाथ से रिमोट छीन लिया। हाँ बीरा, तुम्हें फ़ौरन से पहले ट्रीट देनी चाहिए। इस वक्त सबाहत चाय की ट्रॉली घसीटे वहाँ चली आई।
ओ थैंक्स चाची जी। जनी ने फ़ौरन चाय का कप उठाते नारा लगाया। ओके मामा जी, चलो उठो चुड़ैलो, 8 बज रहे हैं। अबीरा ने रिस्ट वॉच देखते हुए टीवी ऑफ किया और उठ खड़ी हुई। तैयार तो हो जाऊं? माहा ने अपना मेकअप ज़्यादा चेहरा मजीद बिगाड़ा। अरे छोड़ो, ये तो ऐसे ही आफत लग रही है। फाइजा ने इसे तौसीफी नज़रों से घूरा। धागों की कढ़ाई से मुज़य्यन बेबी पिंक कलर के सूट में वो बहुत सोबर और पुरकशिश लग रही थी। मेकअप से बेनियाज चेहरा चांद की मानित दमक रहा था। ड्राइविंग सीट माहा ने संभाल ली। अबीरा फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठ गई। बाकी चारों पीछे बैठी हुई थीं। अबीरा अपनी इन कज़न्स के साथ नज़रियाती इख्तलाफात रखती थी। वो मगरबी तहजीब की दिलदादा थी, जबकि अबीरा अपनी वालदा की तरबियत की वजह से मशरक़ी इक़्तिदार को पसंद करती थी और दुपट्टा अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेट लेती थी। माँ अक्सर इस पर बेहुदा तबसरे करती। अबीरा डियर, अगर तुम पेंडुओं की तरह दुपट्टा ना ओढ़ो बल्कि दुपट्टा लो ही ना, तो तुम्हारा ये स्लिम फिगर लड़कों को पागल करके रख दे। इतनी बेहुदा और फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती हैं? अबीरा जल कर कहती। इसे अपनी कज़न के बेहुदा हुलियों पर एतराज़ था। बगैर आस्तीन के गहरे गलों वाली टाइट सी शर्ट और चुस्त जीन्स में इनके जिस्मानी खदोखाल जिस तरह उजागर होते थे, वो इनके लिए डूब मरने का मुकाम था। मगर जब इनके वालिदैन को ही इन हुलियों पर एतराज़ न था, तो वो भला क्या कर सकती थी? वो सब हवारी के डाइनिंग हॉल में एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर विराजमान थे। अबीरा डियर, मैंने तुम्हारे लिए खुसूसी गिफ्ट लिया है जो कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ के तौर पर मौजूद है। ये कमरा 2nd फ्लोर पर है। तुम ऊपर जाकर गिफ्ट देख लो। इतनी देर में डिशेस तैयार हो जाएंगी। माहा के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। गिफ्ट? और मेरे लिए? अबीरा ने बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा किया। यस ऑफ कोर्स। माहा ने अपने लेज़र कट वाले बालों को पीछे झटका। इसके लिए मुझे बजरिया लिफ्ट ऊपर जाना पड़ेगा। अबीरा ने चिढ़कर कहा। बाकी सब एक दूसरे का मुंह तकने लगी। वो सब इस गिफ्ट के पस मंज़र से यकसर बेखबर थीं और हैरत से माहा की तरफ देख रही थीं। इसकी सस्पेंस फैलाने वाली बेहुदा आदत नहीं जाएगी, फ़ाइज़ा ने मुंह में कहा। और बाकी आदात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अबीरा ने तंजिया लहजे में कहा तो माहा चिढ़ गई। बाय द वे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक दुनिया में तुम ही हो नेकी की तस्वीर, मशरक़ी बाहयात देवी? हम वल्गर ही ठीक हैं। हमें मशरक़ी देवी बनने का कतई शौक नहीं। इसका तनफ़ुस गुस्से से तेज़ तेज़ चल रहा था। टेक इट इजी प्लीज़, ये इन बातों का मौका नहीं। जवेरिया ने सुलह की झंडी लहराई। तुम जाओ अपना सरप्राइज़ देख कर आओ। जनी ने अबीरा को टोका दिया। इसका सरप्राइज़? माई फुट, वो कंधे उचका कर बोली। सोच लो, इस सरप्राइज़ का तुम्हारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। माहा ने चुपते हुए लहजे में कहा। ओके, देख लेते हैं। अबीरा को एकदम ही ताव आ गया। वो लिफ्ट के ज़रिए 2nd फ्लोर पर पहुंची और कमरा नंबर 337 के सामने रुक गई। इसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। करख्त चेहरे वाली वो इंतहाई हसीन और जमील लड़की निचले दर्जे की एक कॉल गर्ल थी। इसने एक दिन इसे गाड़ी में माहा के साथ जाते देखा तो माहा को तनबीह की कि वो इससे मिलने से गुरेज करे, क्योंकि इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। माहा ने बताया कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड सारा है और आज वही सारा इसके वालिद के साथ कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ की सूरत में मौजूद थी। यह सरप्राइज़ इसे माहा ने दिया था, और क्यों दिया था इसका जवाब मिल गया। बिलाशुबा माहा ने अपनी बेइज्जती का बदतरीन इंतकाम ले लिया था, मगर इस कदर घटिया अंदाज में कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो तेज़ी से नीचे पहुंची तो इनकी मेज़ पर खाना लग चुका था। वो मेज़ के करीब पहुंची। इसका तमतमाता हुआ सुर्ख चेहरा देखकर सब हैरत ज़दा रह गईं, जबकि माहा के अंदर ठंडक सी उतर गई। माहा मकबूल अहमद अलवी, लानत है तुम्हारी घटिया जहनियत और घटिया सरप्राइज़ पर। जैसे तुम हो ना, तो तुम्हारा सरप्राइज़ भी इतना घटिया होना चाहिए था। वो बुलंद आवाज़ में बोली तो कई लोगों ने इसे हैरत से देखा। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए घर पहुंची। अपने कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक किया। रुका हुआ सैलाब बंद तोड़कर आंसू की सूरत बाहर उमड़ आया। दरवाज़ा खोलो अबीरा, मैं हूँ तुम्हारी मामा। सबाहत की परेशान आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो इसके रोने में और तेज़ी आ गई। दरवाज़ा खोलो बेटा। बमुश्किल अबीरा ने उठकर दरवाज़ा खोला और बेसाख्ता सबाहत के गले लग गई, और फिर अबीरा ने इन्हें सारा किस्सा तफसील से बताया। सबाहत की आंखों में माजी के खुशगवार दिन घूम गए जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स कर रही थीं। किस कदर पुरसुकून दिन थे, और इनका गाँव लाहौर के नज़दीक ही वाक़या था। इनके वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे। मज़ारे इनके ज़मीनों पर फसलें काश्त करते। इनसे हासिल होने वाली आमदनी 3 अफराद पर मुश्तमिल इनके मुख्तसर कुंबे के लिए बहुत ज़्यादा थी। इनका घराना मजहबी और मशरक़ी रवायात का अमीन था। सबाहत के वालिद मुनीर हुसैन अलवी के वालिद के दरीना दोस्त थे। दोनों ने इस दोस्ती को
مضبوط کرنے کے لیے صباحت اور معیز کا رشتہ طے کر دیا۔ صباحت دلہن بن کر معیز ولا میں پہنچ گئی۔ وہ پھولوں کی سیج پر آنے والے دنوں کے سپنے سجائے اپنے جیون ساتھی کے منتظر تھی۔ دوسری طرف معیز حسین علوی اپنی کلاس فیلو کے عشق میں گرفتار تھے۔ انہیں اپنے والد کے فیصلے پر اعتراض تھا، مگر صباحت لمبی چوڑی جائیداد کی وارث تھی۔ اسی بات نے معیز کی زبان پر تالے ڈال دیے، کیونکہ وہ سیاست کے میدان کا کھلاڑی تھا اور گھاٹے کا سودا کرنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ شب عروسی معیز حسین علوی نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب کا سہارا لیا اور نشے میں دھت رات کے پچھلے پہر وہ اجلے عروسی میں پہنچے تو انہیں دیکھ کر صباحت کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ایک سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ اور با کردار شریک حیات کا تراشا ہوا پیکر دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا الٹ تھے، ایک زمین تو دوسرا آسمان، ایک مشرق تو دوسرا مغرب۔ یوں ان کے درمیان کبھی بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ اپنے شوہر کی شراب نوشی اور نت نئی گرل فرینڈز کے قصے صباحت سے ہضم نہیں ہو سکے۔ وہ اس گلیس سوسائٹی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار نہ تھیں جس میں شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر صباحت کے والد نے ان کے سارے ارادوں کو یہ کہہ کر ملیا میٹ کر دیا کہ شریف بیٹیوں کی ڈولی تو والدین کے گھر سے اٹھتی ہے مگر جنازہ سسرال سے اٹھتا ہے، انہیں ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ یہ ان کے خاندان کی عزت اور غیرت کا سوال تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے زہر کا یہ پیالہ چپ چاپ پینے پر مجبور ہو گئی اور زندگی بھر سمجھوتے کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ معیز اپنے راستے پر چل رہے تھے۔ وہ ندی کے ایسے کنارے تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے مگر مل نہیں سکتے تھے۔ شروع میں معیز کی سرگرمیوں پر ان کے درمیان خاصی تکرار ہوتی، مگر آہستہ آہستہ یہ جھگڑے دم توڑنے لگے اور صباحت صبر کے کڑوے گھونٹ پی لیتی، اور پھر شہریار، شہروز، عبیرہ اور سمروز یکے بعد دیگرے ان کے آنگن میں مہکے، مگر ان کی خوشبو بھی نے ایک نہ کر سکی۔ تینوں بیٹے اپنے والد کا عکس تھے۔ معیز حسین علوی 2 دفعہ قومی اسمبلی کے انتخابات جیت چکے تھے اور اس سال کے اختتام پر دوبارہ الیکشن ہونے والے تھے، اور وہ اپنی سیاسی کامیابی کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف رہتے۔ ماما جی، آپ تو کہتی تھیں کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، 1% ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا میرا باپ بھی ان ہی 1% مردوں میں سے ایک ہوتا تو آج میرا سر شرم سے یوں نہ جھکتا؟ عبیرہ کے لہجے میں حسرت تھی اور صباحت دل پر پتھر رکھ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ عبیرہ، ماں تم سے ایکسکیوز کرے گی، تم اسے معاف کر دینا، یہی بڑائی ہے۔ وہ فلور کشن گود میں لیے کارپٹ پر نیم دراز تھی۔ جب صباحت نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ماما جی، بات اتنی چھوٹی نہیں کہ ایکسکیوز کرنے سے ختم ہو جائے۔ اس نے تو ڈیڈ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اتنا ہی سوچ لیتی کہ ڈیڈ اس کے چاچا ہیں، وہ کسی غیر پر نہیں اپنوں پر ہی کیچڑ اچھال رہی ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ رواداری اچھی چیز ہے اور تمہاری کون سی اس سے گہری دوستی تھی؟ تم اس سے دعا سلام کی حد تک دوستی رکھو۔ صباحت رسان سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ معافی مانگ بھی لے تو کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں اس کی فطرت نہیں بدلے گی۔ چھوڑو عبیرہ، فطرت بھی کبھی کسی کی بدلی ہے، تم بس اس کا ایکسکیوز قبول کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کی۔ اچانک ہی شہریار اور بھابھی شہینہ کے کمرے سے بلند باتیں کرنے اور اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگیں۔ صباحت اور عبیرہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ ڈرامہ ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور ہوتا۔ وجہ تنازع شہریار کے مشاغل تھے جو اس کی بیوی کے لیے برداشت کرنا مشکل تھے۔ اس نے صباحت کی طرح ہتھیار نہیں ڈالے۔ عبیرہ نے لاپرواہی سے پاس پڑا میگزین اٹھایا اور صفحات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اب نہ جانے کیا بات ہوئی ہے، صباحت تشویشناک لہجے میں بڑبڑائی۔ وہی قصے ہیں، وہی پرانی باتیں۔ نو منمنائی۔ شہریار کے بیڈ روم کا دروازہ ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھلا اور شہینہ بدحواسی کے عالم میں باہر آئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وحشتوں کے سائے ناچ رہے تھے۔ اس کے عقب سے شہریار بھی غصے میں بڑبڑاتا باہر نکلا۔ ماما، روک لیں اپنے بیٹے کو، میں اس کے سیاہ کرتوت اب زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ شہینہ چیخی۔ کیا بات ہوئی ہے؟ آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر شہینہ کو صوفے پر بٹھایا۔ کیا بات ہونی ہے؟ اس کی روزانہ کی چیخ سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ اس کو یہاں رہنا ہے تو زبان بند کر کے رہنا ہوگا۔ شہریار صوفے کی پشت پر آ کر چلایا۔ تمہارے کالے کرتوتوں پر میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ تم جانتے ہو میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ میرے ڈیڈ کرنل ہیں، میں تمہیں ناکو چنے چبوا دوں گی۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شہریار کو اس کی بات سن کر مزید طیش آیا۔ تم چپ رہو شہری، مجھے بات کرنے دو۔ صباحت نے بیٹے کو ڈپٹا۔
ماما رات کو ان کی کسی گرل فرینڈ کا فون آیا تھا. میں نے اٹینڈ کیا اور کہا کہ شہریار کی بہن ابیرہ بول رہی ہوں. تو کہنے لگی کہ شہریار کو کہہ دینا کہ کل 11 بجے پی سی پہنچ جائے. تو میں نے اسے بے ربط سنا ڈالی اس حرافہ کے لتے لیے کہ صدا یاد رکھے گی. شہینہ چھپا چھپا کر بول رہی تھی اور شہریار برابر اسے گھور رہا تھا. اپنا بھی تو بتاؤ نا, تم کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تینوں بھائی ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. شہریار چبا کر بولا. ہاں تو کیا غلط کہا؟ شہروز کو جرأت کیسے ہوئی کہ میری بہن کو پرپوز کرے؟ کیا میں نہیں جانتی تم تینوں بھائیوں کو؟ میری زندگی برباد ہو گئی پر میں اپنی بہن کو جہنم میں نہیں دھکیلوں گی. شاہینہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا. تمہاری بہن کون سا مس ورڈ ہے؟ میرے بھائیوں کو لڑکیوں کی کمی نہیں, مگر میری یہ ضد ہے کہ تمہاری بہن ہی بہو بن کر آئے گی اس گھر میں, ورنہ تمہیں بھی طلاق کا لیبل لگوا کر یہاں سے جانا ہوگا, سمجھی؟ وہ بھی کہتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. ضرور دو طلاق, مگر حق مہر بھی تیار رکھو. شاہینہ نے تفاخر سے گردن اکڑائی. تم دونوں چپ ہو جاؤ فور گاڈ سیک. سبات کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ فوراً بولی. جبکہ ابیرہ بھی کبھی شاہینہ اور کبھی شہریار کی طرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی. وہ ان کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتی تھی. شہریار, تم نے اتنی بڑی بات از خود کیسے کہہ دی؟ بڑوں کو سرے سے ہی کسی چیز کا علم نہیں اور تم دونوں بلا وجہ ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہے ہو. اگر شاہینہ کو اپنی بہن کے لیے شہروز پسند نہیں تو کوئی بھی یہاں سے شاہینہ کے گھر رشتہ لے کر نہیں جائے گا. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. اور شہریار, تم اپنی روش بدلو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انہیں خاموش دیکھ کر سبات مزید بولی. یہی میں چاہتی ہوں ماما, یہ بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑے. وہ تنک کر بولی. بکواس بند کرو. شہریار گرایا. تم چپ رہو شہری, یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. آپ بہو کی سائڈ لے رہی ہیں؟ میں انصاف کی بات کر رہی ہوں. میں تمہاری ماں ہوں, خوب سمجھتی ہوں کہ تمہارے رنگ ڈھنگ کیا ہیں. ابھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. شہریار سر جھکا کر خاموش ہو گیا. ہونے کو تو آپ میری مدر ان لا ہیں, مگر سچ کہتی ہوں مجھے ماں کی طرح محسوس ہوتی ہیں. یہ آپ کی اپنائیت ہے کہ آج میں یہاں ہوں. تھینکس الاٹ. شاہینہ تشکر کے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی. اس کی آنکھیں نم تھیں. کیسی باتیں کرتی ہو؟ تو میرے لیے ابیرہ سے کم نہیں ہو. کسی کی بیٹی کو گھر لا کر اس پر ظلم کرنا میرے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. ایک دھیمی اور اداس مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے ان کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی. چلو اٹھو, جاؤ اپنے کمرے میں اپنا موڈ بالکل درست کر لو. اب تم ایک دوسرے سے لڑتے نظر نہ آؤ. سبات پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی. وہ دونوں چپ چاپ اٹھے اور کمرے میں چلے گئے. کچھ دیر بعد ہی ماہا جویریہ کے ساتھ موجود ہوئی. ابیرہ بغیر کسی ہیلو حجت کے مان گئی. تم دونوں کی صلح کی خوشی میں زبردست ٹریٹ ہونی چاہیے. جویریہ پرجوش لہجے میں بولی. اٹس اوکے. اس خوشی میں تمام کزنز کو مووی دکھاؤں گی. نئی مووی آئی ہے. تم کل 3 بجے تیار رہنا. ماہا نے چٹکی بجائی. ابیرہ نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا. آج کل کی موویز فیملی میں بیٹھ کر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. وہ بیزاری سے بولی. ارے ہمیں فلم سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو اسے دیکھنے جا رہے ہیں. ماہا نے کہا تو ابیرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. کسے؟ جویریہ نے بے تابی سے کہا. وہی, کیا بھلا نام ہے اس کا؟ برسوں کے بعد دیکھا. ایک شخص دلربا سا, اب ذہن میں نہیں پر نام تھا بھلا سا. وہ باقاعدہ گنگنانے لگی. فارہان افندی ہے غالباً. جویریہ نے معصومیت سے سر کھچایا. یہ تو کسی افسانوی ہیرو کا نام لگ رہا ہے. ابیرہ نے جل کر تبصرہ کیا. اسے ماہا کی حرکتیں زہر لگ رہی تھیں. فارہان افندی کے دیدار خاص ہی کی خاطر ان 6 کزنز نے امپائر سنیما پر ہلا بول دیا. ایک جمع غفیر تھا جو امٹ کر آ رہا تھا. انہیں بڑی مشکل سے گیلری کے ٹکٹ ملے. فلم شروع ہونے سے پہلے اسکرین کے پردے کھینچ دیے گئے. ہال کی روشنیاں گل کر دی گئیں. اس کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بے ترتیب ہونے لگی. ایک چھبی اندھیرے میں جھلملانے لگی. وہی ساحر اجنبی اپنی خوابناک آنکھوں کی مقناطیسی کشش سے اسے ہپنوٹائز کر رہا تھا. اچانک اسکرین روشن ہو گئی. فلم کے کریڈٹ ٹائٹل چلنے لگے. وہ بیزاری اور عدم دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. فلم شروع ہو چکی تھی. اسے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی. فلم میں آرٹسٹک ٹچ عروج پر تھا. وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی. اچانک اسے چونکنا پڑا. اس کی بصارتیں جیسے حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی. یہ تو وہی تھا, بالکل وہی سیدھے براؤنش بال, وہی جاذبیت بھری سفید رنگت, وہی لمبا چوڑا فگر, وہی منظر, وہی سین, وہی ایکشن. ایک شانے بے نیازی سے سیاہ ہونڈا کار سے اترتا ہوا ہیرو. اس کا سٹور پر جا کر پیپسی کا کین لینا اور واپس پلٹنا اور ہیروئن کا تعاقب کرنا.
मगर ये फिल्म थी। हीरोइन इसका ताक़ुब करते हुए इसके घर जा पहुंचती है। वो भी एक मुसव्विरा होती है। वो कहती है कि वो इसे मॉडल बनाना चाहती है। हीरो हामी भर लेता है। फिर पोर्ट्रेट मुकम्मल होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और यहीं से इनका फिल्मी रोमांस शुरू होता है और साथ ही एक मधुर धुन वाला गीत शुरू हो जाता है। वो पलकें झपकाए एक एक मंजर दिल में उतार रही थी। गीत के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक गए तो इसे अपने आसाब जैसे चटकते महसूस हुए। इसका जी चाहा वो सब कुछ तहस नहस कर दे, जगमग करती सिल्वर स्क्रीन को तोड़ फोड़ कर रख दे। इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसके कज़न्स हैरत से सरतापा इसे देख रहे थे। वो तेज़ी से बाहर निकल आई। ये इसके साथ क्या हो रहा है? वो इसका 1% तो नहीं, वो तो तीसरे दर्जे का फिल्मी हीरो निकला। वो तो गंदगी की दलदल में गोडे गोडे फंसा हुआ है। वो तो शराब के पीछे भाग रही थी। वो इसकी बेनाम मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। सपने देखने से पहले ही जल गए। मोहब्बत की जगह एक बेकरार नफरत इसकी रग रग में उतर रही थी। फरहान अफंदी, मैं तुम्हें तुम्हारे वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दूंगी, जैसे मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो चुके हैं। वह पागलों के अंदाज में भागती हुई पेंटिंग रूम में आई। बड़ी सारी दीवार गिर अलमारी का लॉक खोला और अंदर इसका पोर्ट्रेट कपड़े से ढपा हुआ था। इसने कपड़ा खींचा। वो इसके सामने बहुत ही पुरगुरूर अंदाज में खड़ा था। जहर में डूबी मुस्कुराहट इसके लबों पर तैर गई। तुम खास नहीं, तुम तो आम से भी बदतर निकले। कैसे धड़ल्ले से स्क्रीन पर फन के नाम पर बेहयाई का खेल खेल रहे थे। मुझे तुम्हारे हसीन खदोखाल के पीछे छुपी बदसूरती से नफरत है। मैं तुम्हें नीस्तो नाबूद कर दूंगी। इसने एक जहाजी साइज पोर्ट्रेट पकड़ कर नोचना चाहा तो जैसे एक अंदरूनी ताकत ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। ये इसका एक फ़नी शाहकार था जिसको इसने इंतहाई गरूर रेजी से और मेहनत से बनाया था। वो अपने ही हाथों से इसे कैसे तबाह कर लेती। इसने मुठ्ठियाँ भींच लीं। जवेरिया और शहरोज की मंगनी तय कर दी गई थी। किसी होटल के बजाय फंक्शन मोइस विला के वसीओ अरीज लॉन में अरेंज किया गया। लॉन के तोलो अर्ज को चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों से नहायत खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। खुशबुओं का एक सैलाब था जो मोइस विला में उतर आया था। खुशबू बखेरते खूबसूरत वजूद दूधिया रोशनी में नहा कर एक तिलस्मी माहौल पैदा कर रहे थे। इन झिलमिलाते चेहरों के दरमियान उदास चेहरा लिए अबीरा अलवी आम दिनों से ज़्यादा दिलकश लग रही थी। इसे जवेरिया के पुरजोर इसरार पर पॉलर से तैयार होना पड़ा। इसने कुन अखियों से अपनी चंद एक कज़न्स को देखा जो मशहूर म्यूजिकल ग्रुप के सिंगर के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। इस भरी महफिल में वो खुद को तन्हा अकेला महसूस कर रही थी। भाई, कहाँ गुम हो? चलो उठो। वो इसे खींचते हुए लड़कियों के ग्रुप के पास आई। इसने नज़रें उठाई तो इसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। लड़कियों में घिरा वही इसका शाहकार मॉडल, वही फरहान अफंदी, वही अजनबी राजा इंदर बना बारी बारी सब लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था। इसने हंसते हुए माहा को ऑटोग्राफ बुक थमाई और फिर किसी दूसरी लड़की को ऑटोग्राफ देने लगा। इसने नफरत से मुँह फेर लिया। जी आप? इसने मुस्कुराते हुए अपने बॉल पॉइंट वाला हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो समझ रहा था कि शायद वो भी ऑटोग्राफ की आस में यहाँ खड़ी है। महा अबीरा के दाएं तरफ आकर खड़ी हो गई। मेरे पास नहीं। वो गड़बड़ा सी गई। तो क्या हुआ? हाथ तो है। आप ऐसा करें, इसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे दें। महा ने शौकी से आंखें घुमाते हुए अपना मशवरा पेश किया। ओके। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसका हाथ थामना चाहा। जैसे ही इसका हाथ इसके हाथ से टकराया वो होश में आ गई। एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। इसके अंदाज पर वो दंग रह गया। हाउ डेयर यू? हाउ? वो तकरीबन चीख ही पड़ी। आपको किसने कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दें, और वो भी हाथ पर? आपने मुझे समझा क्या है? मैं इन गिरी पड़ी लड़कियों जैसी नहीं जो आप जैसे थर्ड क्लास हीरो की नजरे इल्तफात के लिए तड़पती है। समझे आप? इसकी बुलंद आवाज़ पर इर्द गिर्द खड़े हुए लोग एक दायरे की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आलमे तहज्जुर में दोनों को तकने लगे। फरहान अफंदी के लिए ज़िंदगी का ये पहला वाक़या था। वो तो सिकंदर आज़म था, न जाने कितने दिलों को फतह कर चुका था। इसके लिए यही कहा गया था। वो आया, इसने देखा और फतह कर लिया। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, मगर आपका रिएक्शन बहुत अब नॉर्मल है। धीमा धीमा भारी मखमूर सा लहजा। इसकी तरह इसकी आवाज़ भी बेतहाशा खूबसूरत थी। इस बात पर अबीरा ने बिदक कर इसे देखा। अगर मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह आप पर निसार होती तब मेरा ये रवैया आपको नॉर्मल दिखता है ना? वो कहते हुए 2 कदम पीछे हटी। आप हैं क्या? मुझसे पूछें। वो चिल्लाई। बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। वो हक्का बक्का इसके चेहरे को बेतरह तक रहा था। आंख थी कि ठहर सी गई। अपनी खूबसूरती और एक्शन को कैश करा के सस्ती शोहरत हासिल करने वाले निचली सतह के घटिया इंसान, सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत के नाम पर बेहयाई का ड्रामा दिखाकर दौलत समेटने वाले एक मुर्दा ज़मीर शख्स। हद है। फहाशी का ड्रामा भी दिखाते हैं और दौलत भी समेटते हैं। मौशे में आपके मुंह पर लोग वाह वाह और पीठ पीछे लानते भेजते हैं। आप दीन ईमान बेच कर नाजायज़ कमाई कमाते हैं
اور اس پر اتراتے ہیں کہ جی ہم بہت اونچے درجے کے پرفارمر ہیں۔ وہ ایک احساس میں رکے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ اس قدر نفرت، اس قدر بدگمانی، اس کا تصور بھی تھرا کر رہ گیا۔ وہ میک اپ زدہ مصنوعی رنگوں سے سجے ہوئے چہروں میں اس کے شفاف معصوم چہرے کو دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی، وہ بھی آج سے دوسروں کی طرح آٹوگراف مانگے، اسے مسکرا کر دیکھے۔ مگر یہ کیا؟ ایک دنیا نے جس کو چاہا، آج ایک عام سی لڑکی نے اسے دھتکار کر رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیا بولے۔ ابیرہ، تم ہوش میں تو ہو؟ وہاں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ سب لوگ حیرت زدہ سے ابیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیمروں کی فلیش چمک رہے تھے۔ ملک کے مشہور سیاستدان کے بیٹے کی منگنی تھی۔ صحافی تصویریں لے رہے تھے۔ انہیں کل کے اخبارات کے لیے چٹخارے دار خبر مل گئی۔ سنیں، وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اتنا بن سنور کر آپ نامحرموں کے سامنے آتی ہی کیوں ہیں کہ خواہ مخواہ ہاتھ تھامنے کو دل چاہے؟ ایک لمحے کو اس نے ابیرہ کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اچانک ہی ابیرہ کا وہی ہاتھ اٹھا اور فضا ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھی۔ توہین کے شدید احساس سے فاران افندی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ جواب تھا ہاتھ پکڑنے کا؟ جو ایسی حرکت کرے گا اس کا منہ ایسے ہی لال کر دوں گی۔ وہ مضبوطی سے تن کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے، مگر لیڈیز پر ہاتھ اٹھانا کسی مرد کی شان نہیں، مگر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ شور و گل سن کر صباحت بھی وہیں پہنچ گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ابیرہ؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ گھر آئے مہمان کی اچھی عزت بنائی تم نے۔ فاران تمہارے ڈیڈ کے درینا دوست کے بیٹے ہیں اور انڈسٹری کے نامور ہیرو۔ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے فاران افندی کی طرف بڑھیں۔ آنٹی، مجھے اجازت دیں، میرا خیال ہے اتنی عزت افزائی کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں اپنی بیٹی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ ارے آنٹی نہیں، آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں؟ شکر کریں ممی ابھی پہنچی نہیں، ورنہ وہ میری انسلٹ برداشت نہ کر سکتی اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ صباحت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہیلو مائی سن۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ براؤن کلر کی چائنا سلک کی ساڑی میں ملبوس ممی کے ساتھ اس کے بابا افتخار محمود افندی بھی کھڑے تھے۔ اس لڑکی کو جرأت کیسے ہوئی تمہاری انسلٹ کرنے کی؟ مجھے ماں نے بتایا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھیں۔ او ممی، سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا، اب دل پر مت لے، وہ رسان سے بولا۔ تو تم اس کا ہاتھ تھامنا چاہ رہے تھے، کیوں؟ کیا وہ کوئی آسمانی حور ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگیں۔ تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ میں صرف آٹوگراف دینا چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بذریعہ آٹوگراف اس پر کچھ کومنٹ کروں۔ اچھا، فہمیدہ کے ابرو تن گئے۔ اس قدر انسلٹ کے بعد تو تمہاری ساری آرزویں دم توڑ گئی ہوں گی۔ ممی، اتنا طنز تو نہ کریں، وہ معصومیت سے بولا۔ کیوں نہ کریں یار، سوچو تو، ایک لڑکی سے مٹی پلیت کروائی۔ افتخار محمود افندی بھی کم حیرت زدہ نہ تھے۔ یو ڈونٹ نو، اس لڑکی کے ساتھ کچھ سائیکی پرابلم ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ کھڑا۔ اچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ دکھاؤ تو۔ وہ دونوں اب متجسس تھے۔ ان کے کہنے پر وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ وہ ان کی ٹیبل کے عین پیچھے تھی۔ وہ تنہا بیزار سا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ یہ ہے، فاران نے سرگوشی کی۔ واہ بھائی واہ، یہ تو کوئی حور لگ رہی ہے۔ افتخار رہ نہ سکے، بول اٹھے۔ اس عمر میں بھی باز نہ آنا تم، فہمیدہ نے جل کر گھورا۔ کیا کروں؟ ٹھہرا جو صدا کا حسن پرست، وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ اس وقت نہیں پلیز۔ فاران نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، کیونکہ آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ڈرامہ وہ اکثر بیشتر دیکھتا رہتا۔ ان دونوں کی لو میرج تھی اور فاران ان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ اچانک لان کی روشنیاں گل ہوئیں اور سٹیج کی روشنیاں متحرک ہو گئیں۔ مشہور بینڈ سٹیج پر جلوہ گر ہو گیا۔ میوزیکل انسٹرومنٹ نے موسیقی چھیڑی تو گویا ماحول میں مستی چھا گئی۔ تالیوں کی گونج میں سنگر نے گیت شروع کیا۔ یکے بعد دیگرے کئی مشہور گیت پیش کیے گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں، وقت کے مشہور سپر سٹار فاران افندی بھی یہاں موجود ہیں۔ اس فنکشن کی سب سے خوبصورت چیز ان کی یہاں موجودگی ہے۔ وہ بات ختم نہ کر پایا تھا کہ لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب سے آگے بیٹھی ہوئی ابیرہ کا منہ بن گیا۔ ان کی طرح ان کی آواز بھی بے حد خوبصورت ہے۔ میں چاہوں گا وہ سٹیج پر آئیں اور اپنی آواز کا جادو جگائیں۔ بات ختم ہونے سے پہلے ہی شور سا مچ گیا۔ فاران افندی کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے۔ تالیوں کی گونج اور روشنیوں کے حالے میں وہ کسی پرنس کی شان سے چلتا پبلک میں سے گزرا۔ ابیرہ نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملیں۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ چلتے ہوئے اس کے براؤنش سیدھے اور سلکی بال ایک ردھم سے اوپر اٹھ رہے تھے۔
दिल में मचलते हुए तूफान से घबराकर अबीरा ने चेहरा स्टेज की तरफ कर दिया। वो चलता हुआ अबीरा की टेबल के पास रुक गया। खुशबुओं का काफिला गोया चलकर इसके पास आया था और ठहर गया। वो बेहिस्सो हरकत बैठी रही। वो आगे बढ़ गया। खुशबुएं भी रुखसत होने लगी। ना चाहते हुए भी अबीरा ने इस पर नजरें जमा दी। वो इसके तलस्सुम का तोड़ करना चाह रही थी। वो रोशनियों के पसे मंजर में खड़ा दियो मालाई हुस्न का शहकार लग रहा था। रोशनियों ने इसके खदोखाल बहुत नुमाया कर दिए। स्टेज पर इसका लंबा कद मजीद लंबा और छाया हुआ लग रहा था। बिलाशुबा वो सारी महफिल पर छा गया। साजिंदों ने म्यूजिक छेड़ा और एक बहुत दिल आवेज और मधुर सी धुन और लय कानों से टकराई और मदहोश कर देने वाली मौसीकी दिल के तारों को छेड़ने लगी। न चाहते हुए भी वो खो सी गई। वो एक जज्ब के आलम में गा रहा था। गीत खत्म हुआ। ज़ोरों शोर से तालियां बजने लगीं। वो हाथ यूं ही गोद में रखे बैठी रही। इसने गहरी नज़रों से इसकी बेनियाजी देखी और गहरा सांस लेकर रह गया। इसके नाजुक वजूद के अंदर धड़कने वाला दिल कितना पत्थर था। परियों का रूप रखने वाली लड़की कितनी बेखबर थी कि इसने सिकंदर आज़म को फतह कर लिया है और वो ख़ुद को नाकाबिले तस्खीर समझे बैठी थी। ये रहा तुम्हारा कारनामा। जवेरिया ने अखबार इसके सामने फेंका तो इसने उठाया। फंक्शन के दुल्हा दुल्हन की तस्वीरों के अलावा इसकी और फारहान की तस्वीरें भी थीं। हेडलाइन बड़ी मायने खेज थी। मुल्क के मशहूर सुपरस्टार फारहान अफंदी की एक हसीन लड़की के हाथों इज्जत अफजाई। ज़ेली हेडलाइन थी, हाथ थामने पर ज़ोरदार तमाचा। फारहान अफंदी गालिबन इसे अपनी फिल्मी हीरोइन समझे, मगर लड़की हिटलर की जानशीन निकली। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। इसके नीचे पूरी तफसील भी थी। वो पढ़कर हंसने लगी। इसमें भला हंसने वाली क्या बात है? जवेरिया को ताव आया। वो तो लड़का है, पहले ही मशहूर है, मगर तुम इसके साथ स्कैंडलाइज हुई हो। तुम्हें ये अपनी रुसवाई नहीं लग रही? वो इस मामले में संगीनी का एहसास दिला रही थी। अच्छा, इसने सटपटा कर कहा। तुम्हारा मतलब है मुझे रिश्तों का काल पड़ जाएगा और मैं कमवारी मर जाऊंगी? वो पुरमज़ा अंदाज में बोली तो जवेरिया ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें क्यों फिक्र है? मैं तुम्हारी होने वाली भाभी जो हूँ। जवेरिया ने इसे नए रिश्ते का एहसास दिलाया। बेचारी तुम्हारे नसीब भी फूटने वाले हैं। मेरा भाई एक भंवरा सिफ्त इंसान है। इसने तासुफ से कहा। मैं तुम्हारी तरह दकियानूसी नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। मेरी सोच और है। शोहर को थोड़ी सी आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। इसके ख्यालात ही निराले थे। अबीरा ने हैरत से इसे देखा। वो अजीब लड़की थी। इसके साबका मंगेतर ने बगैर किसी वजह से मंगनी तोड़ी तो इसके चेहरे पर किसी किस्म का दुख का शाइबा न था। मंगनी टूटने पर मोइज़ हुसैन अलवी ने जवेरिया के लिए शहरोज़ का रिश्ता पेश कर दिया, जो फ़ौरन कबूल कर लिया गया। बहरहाल डोंट वरी, मेरे शादी करने का कोई इरादा नहीं, इसने इतला दी। इसका मतलब है फारहान अफंदी बिकवारा मरेगा। जवेरिया ने कहा तो इसे जैसे करंट लगा। तुम्हारी सोच भी कितनी घटिया है, सचमुच चीप। वो दुरुस्त लहजे में बोली तो जवेरिया ढटाई से हंसने लगी। वो रात को बेड पर करवटें बदल रही थी। इस वक्त नींद की परी इस पर मेहरबान ना थी। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 11:40 हो रहे थे, जबकि वो 11 बजे तक सो जाती। अचानक पास पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। इसने बटन ऑन किया। एक भारी और दिलकश आवाज़ समातों में टकराई। हाय, क्या मेरी तरह आपको भी नींद नहीं आ रही? नींद आंखों की यूं ना पहले उड़ी थी, उड़ गई कल रात पहली बार। शौकियों से भरी गुनगुनाहट। हु इज स्पीकिंग? वो करख्त लहजे में बोली। बूझे तो जाने। अंदाज में बेतकल्फी थी। मुझे पहेलियाँ बूझनी नहीं आती। वो जुज़बुज़ हुई। पहेली तो आप खुद हैं। सर तापा कोई इसरार दिखाई देती हैं। दिल चाहता है इसरार में खो जाऊं। मखमूर सा सरगोशी करता लहजा। वो परेशान हो गई। कौन हैं आप? वो तेज़ आवाज़ में बोली। मैं जो कोई भी हूँ, बेख्तियार हूँ। इसकी आवाज़ में गुनगुनाहट महसूस हुई। ओह, वो गहरा सांस लेकर बोली। फारहान अफंदी, इतनी घटिया गुफ्तगू आप ही कर सकते हैं। इसने दांत पीस कर जवाब दिया। क्या चाहते हैं? वो ज़िद छुई। तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। गुल है, खुशबू है, सपने हैं, सेज है। एक तू नहीं है। मेरे पास सब कुछ है मेरी जान, एक तू नहीं है। दुनिया का सारा हुस्न इसकी आवाज़ में गोया रच गया। बड़ा घटिया शेर है, यकीनन आपका होगा। वो तिल मिलाई। हाँ, अभी अभी नाजिल हुआ है, अभी अभी तुम्हें सुना दिया। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत ने शायर बना दिया। मोहब्बत? इस लफ्ज़ को अपने लबों से अदा करके इस मुकद्दस लफ्ज़ की जो तौहीन तो ना करें। बहुत सोच समझ कर इस लफ्ज़ को अदा किया है। मेरी कैफियत कुछ ऐसी है कि इसे मोहब्बत ही कहा जा सकता है। आपके ये फिल्मी डायलॉग्स मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। किसी और पर आजमाएं। तुम्हारे अल्फाज बहुत नाजेबा हैं। मेरे नज़दीक तो आप खुद नाजेबा हैं। वो चढ़ाने वाले अंदाज में बोली और मोबाइल रख दिया। मोबाइल दोबारा बजने लगा तो इसने ऑफ कर दिया। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर अकेली थी। दिन के 12 बज रहे थे। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। इसने बदमज़गी से ब्रेड पर जैम लगाया और खाने लगी। अचानक ही इंटरकॉम की बेल हुई। इसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। चौकीदार की आवाज़ इसके कानों से टकराई।
میڈم آپ کے لیے TCS کے ذریعے کچھ تحائف اور کارڈ آئے ہیں، نذیرہ کو کہو میرے بیڈ روم میں رکھوا دے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تو ملازمہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو تازہ گلابوں کی مہک نے استقبال کیا۔ تازہ گلابوں کے 3 عدد بوکے، 1 عدد پیکنگ گفٹ اور کچھ کارڈز بیڈ پر بکھرے تھے۔ سرخ رنگ کے سادہ کاغذ اور گولڈن فیتے سے پیک کیا ہوا گفٹ اسے حیرت میں ڈال گیا۔ بھلا یہ گفٹ مجھے کون بھیج سکتا ہے؟ اس نے جلدی جلدی پیکنگ کھولی تو اندر سے پرفیوم برآمد ہوا۔ یہ اس کا فیوریٹ پرفیوم تھا۔ ایک کارڈ پر سفید رنگوں سے ایک نظم جلملا رہی تھی اور دوسرے کارڈ پر سفید رنگوں سے حروف جگمگا رہے تھے۔ آئی مس یو کارڈ کے اندر اور بھی خرافات درج تھیں۔ اس شخص کی جرأت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی روک تھام بہت ضروری تھی۔ عین اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی۔ یقیناً یہ وہی ہوگا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ ایئر پیس سے اس کی سحر انگیز آواز ابھری۔ کیسے لگے کارڈز اور گفٹ؟ میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ فون رکھ چکا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کے اندر کوئی جنون لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ بوکے سے سارے گلاب نکال کر اسے پتی پتی کر کے بکھیرے، پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دیوار پر ماری، کارڈ اٹھا کر تیزی سے کچن میں آئی، دیا سلائی جلائی اور انہیں آتش نظر کر دیا، یہاں تک کہ سارے کارڈز راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ پھر اس نے ایک پلیٹ میں ساری راکھ اکٹھی کی اور کمرے میں لے آئی۔ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرح سے ایک درمیانے سائز کا سفید لفافہ لیا اور راکھ اس میں بھری۔ لفافے کو احتیاط سے بند کیا۔ فارحان افندی جویریہ کا دوست تھا۔ اس نے جویریہ سے اس کا ایڈریس لے کر پوسٹ کر دیا۔ اس کے خیال میں اس کے بیہودہ کارڈز کا جواب اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سرسبز لان میں کھڑی کینوس پر آئل کلر سے سورج کے ڈوبتے منظر کو پیش کر رہی تھی۔ برش ہاتھ میں پکڑے وہ پینٹنگ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ باد صبا کے جھونکے اس کے ریشمی بالوں کو اڑا رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں پیچھے کرتی۔ ہائے سیس، کیا ہو رہا ہے؟ پاس سے گزرتے شہروز نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ پینٹنگ، اس نے مختصر جواب دیا۔ تبھی پاس پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے فوراً اٹھایا۔ ابیرہ الوی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ بہت عرفہ اور اعلیٰ انسان ہو؟ ہرگز نہیں، تم انتہائی خود غرض اور بے حس لڑکی ہو جسے اپنے سوا کسی کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں۔ جویریہ کی زبانی تمہارے از خود گھڑے ہوئے 1% فلسفے کا علم ہوا تو میرے دل کہہ کے لگانے کو چاہا۔ تمہارا نظریہ تمہاری کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد ہے۔ بھلا یہ کون سا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 99% مرد اعلیٰ کردار سے بے بہرا ہوتے ہیں اور صرف 1% مرد با کردار ہوتے ہیں؟ ہم انسانوں کے کردار کا تعین کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد۔ میرے بھیجے ہوئے لو کارڈ کی راکھ بھیج کر تم نے اپنی جس نفرت کا اظہار کیا، اس نے میری محبت کو کم نہیں کیا بلکہ اور شدید کیا۔ اب تمہاری نفرت اور میری محبت کی آپس میں کھلم کھلا جنگ ہے، اور یہ تو تم جانتی ہو کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ فارحان افندی کی شعلے اگلتی آواز اس کے جلے ہوئے دل پر ٹھنڈک بن کر اتر رہی تھی۔ اس کے کارڈ دیکھ کر جو تلاطم اس کے دل کو زیر و زبر کر گیا تھا اب اس کو قرار آیا۔ مجھے یہ چیلنج قبول ہے فارحان افندی۔ سوچ لو، تم ہار جاؤ گے، میری نفرت فتح کا جھنڈا گاڑے گی اور تمہاری محبت ہار جائے گی۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ محبت کبھی ہارا نہیں کرتی نادان لڑکی۔ اس نے ہنس کر فون رکھا اور پرخیال انداز میں فون کو دیکھنے لگا۔ ہمیشہ جیتنے والے سکندر اعظم، اب تمہارے ہارنے کی باری ہے۔ میرا دل وہ سرزمین ہے جسے فتح کرنے کی حسرت میں تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ فارحان افندی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان کی محبت کی واحد نشانی افتخار محمود افندی فہمیدہ جبیں اور فرجاد خان کالج کے زمانے میں کلاس فیلو تھے۔ بعد میں وہ دوستی کے مضبوط بندھن میں بندھتے چلے گئے۔ کالج میں ان کا گروپ 3 سٹارز کے نام سے مشہور تھا۔ وہ تینوں پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، مگر تینوں میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہ بن سکا۔ FSC کے بعد تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ فہمیدہ نے آرٹس لے کر اردو ادب میں ماسٹر کرنے کا سوچا۔ افتخار نے فارمیسی میں داخلہ لیا، جبکہ فرجاد نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ ان کی دوستی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ فہمیدہ اور افتخار کی دوستی کب محبت کے روپ میں ڈھلی انہیں خبر نہ ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب ان کے والدین نے شادی کا سوچا تو دونوں نے ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کی محبت کی راہ میں کوئی ظالم سماج زہر گھولنے نہیں آیا اور یوں بغیر کسی ہلچل اور ہنگامے کے دونوں رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی محبت کے خوبصورت ملاپ پر کسی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دل فرجاد کا تھا۔ اس کی خاموش محبت کسی خوشگوار انجام پر پہنچنے سے پہلے دم توڑ گئی۔ ان کی شادی کے کارڈز کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی، مگر اس نے کبھی اپنی ٹوٹ پھوٹ کا اظہار چہرے سے نہیں ہونے دیا۔ اپنی یک طرفہ محبت کے المیہ انجام پر واویلا
کرنے کے بجائے صبر کے گھونٹ چپ چاپ پی لیے۔ ان تینوں کی دوستی مثالی رہی اور اس پر کوئی بدنما داغ نہیں لگانا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کی خوشیوں میں زہر گھولنا چاہتا تھا۔ وہ یوں ہی ان سے ملتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے اپنی محبت دل کے نہا گوشے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ اب تینوں بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو رہے تھے اور ان کی دوستی کا ستون آج بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا تھا۔ فہمیدہ پنجاب یونیورسٹی میں اردو کی لیکچرار تھی۔ افتخار محمود افندی ملک کے مشہور میڈیسن کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز، جبکہ فرجاد خان ملک کے طول و عرض میں ایک تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے سیاستدان کا امیج بنا چکے تھے۔ وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ تینوں ہی اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف، مگر اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود بھی وقت کے خزانے سے کچھ لمحے چرا لیتے تاکہ یہ لمحے ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں اور ماضی کے سہانے قصے اثر نو تازہ کر سکیں۔ چند سالوں سے نہایت باقاعدگی سے وہ ہر ویکینڈ پر اکٹھے ہوتے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی ویکینڈ تھا۔ افتخار محمود افندی کا سرسبز لان اس وقت ہنسی کے چہکار سے گونج رہا تھا۔ سبز مخملی لان کے بیچوں بیچ سفید روغن والی کرسیاں اور میز بہت جاذب نظر محسوس ہو رہے تھے۔ میز کھانے پینے کی مختلف لوازمات سے سجا تھا۔ یہ شام کی چائے کا وقت تھا۔ ڈھلتے سورج کی شعاؤں نے فاران افندی کے چہرے کو عجیب سی روشنی بخشی۔ اس کے چہرے پر اداسی رقصاں تھیں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ سب کی سوالیہ نظریں اس پر اٹھیں۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا دیکھو تو اس کا حال، اس کا ستا ہوا چہرہ تو دیکھو۔ اس کو دیکھ کر میں کرتی رہتی ہوں اور اس لمحے کو کوستی ہوں جب اس چڑیل سے ملا تھا۔ فہمیدہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ انہیں یوں اشک بار دیکھ کر فرجاد کا دل دور کسی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ افتخار محمود افندی کا چہرہ بھی پریشانی کے حصار میں تھا۔ آج کا ویکینڈ کوئی بہت ہی کلاسک قسم کی ٹریجڈی مووی ثابت ہوا اور فہمی ملکہ جذبات کا رول ادا کرنے میں 100% کامیاب رہی۔ افتخار نے ہلکے ہلکے انداز میں ماحول کا تناؤ کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی، مگر باقی دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب رہی۔ تم پلیز اپنا راگ مت الاپو، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ فہمیدہ نے کڑوا کسیلا منہ بنایا اور فرجاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے فرجاد، فاران میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا سب سے قیمتی اثاثہ، میری تمام تر امنگوں کا مرکز۔ میں نے انتہائی بھونک کر اس کی شخصیت کے خد و خال کو ابھارا۔ میں نے اسے مکمل اعتماد شخصیت میں ڈھالنے کے لیے تمام تر کوششوں کو آزمایا اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں اس میں کامیاب رہی، مگر آج اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور ایک ہی حملے میں اس کی مضبوط ترین شخصیت کی بنیادوں کو زمین بوس کر دیا۔ اسے یوں اداس اور ناکام دیکھ کر میرے اندر کوئی نوحہ زن ہونے لگتا ہے اور میں گھبرا جاتی ہوں کہ اگر اسے اس کی محبت نہ مل سکے تو وہ کیسے جی سکے گا۔ کاش میرے پاس الادین کا چراغ ہوتا تو میں پلک جھپکتے اس کی خواہش پوری کر دیتی۔ وہ سانس لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ ان کا اور فاران کا رشتہ بہت انوکھی نوعیت کا تھا۔ عام ماؤں کی طرح ان میں اور فاران میں فاصلہ نہ تھا۔ وہ اس کی دوست بن گئی تھی اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ اس کی ہر خوشی اور غم بیٹے سے منسوب تھی۔ ہائے میں کیا کروں اس کے لیے، کیسے اسے مشکل سے نکالوں؟ انہوں نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ ڈونٹ وری فہمی، میں بات کرتا ہوں فاری سے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ لمحوں بعد وہ فاران کے روبرو تھے۔ فاران بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فرجاد بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں ڈھیروں سوالیے فرجاد کی طرف اٹھیں۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرجاد نے اچانک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس سوال پر حیران رہ گیا۔ نہ جانے فرجاد انکل اس سے کیا اگلوانا چاہ رہے تھے۔ 24 سال، اسے نہ سمجھتے جواب دیا۔ 24 سال پہلے تم اس دنیا میں آئے اور تب سے اب تک تم جانتے ہو تمہاری ماں نے ہر پل ہر لمحہ تمہیں کتنا چاہا ہے۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو بے انتہا چاہتی ہے، مگر فہمی کے پیار میں تو ایک عجیب پاگل پن تھا۔ ہر پل وہ ڈرتی تھی کہ تمہیں کھو نہ دے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سیٹرڈے میں تمہاری طرف آیا، تمہیں 102 بخار تھا اور فہمی کی حالت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔ بکھرے بال، محترم چہرہ، سوجی آنکھیں، لٹا پٹا سا وجود، تو میں خود اسے دیکھ کر رو پڑا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، تمہارے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی اور مسلح بچا کر دعائیں کرتی رہی، اور جب تک تمہارا بخار کم نہیں ہوا اس نے پلک تک نہ جھپکی۔ فرجاد کہتے کہتے رکا۔ رک کیوں گئے؟ بولیے نا، آپ کے منہ سے یہ سب سننا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ میں اپنی ماں کی تمام شدتوں سے واقف ہوں۔ اس لڑکی نے تمہاری شناسائی کو 24 دن بھی نہ گزرے ہوں گے اور تم نے 24 سال پرانی محبت کو 24 دن کی محبت کے لیے پس پشت ڈال دیا۔ فرجاد کے الفاظ کی سنگینی اس کے دل کو چیرا لگا گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے فرجاد کو دیکھا۔ میں ممی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، سو کوشش کروں گا کہ خود کو خوش ظاہر کروں، جبکہ خوش رہنا میرے اختیار میں نہیں۔ محبت کے پہلے مرحلے پر انسان کا اختیار
محبت کے پہلے مرحلے پر انسان اختیار ہی کھو دیتا ہے۔ میں نے خود کو بے بسی کی انتہا پر پایا ہے۔ فارہان نے کھوئے کھوئے الفاظ سے تلوار کی ننگی دھار بن کر فرجاد کے رگوں کو کاٹا۔ وہ بھی تو ان ہی تجربات سے گزرا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اس قدر گریزاں ہے۔ اس کے لہجے میں مجھے اپنے لیے نفرت ہی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ مجھے تیسرے درجے کا گھٹیا انسان سمجھتی ہے جو سلور اسکرین پر بے حیائی کا ڈرامہ رچا کر سستی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک اداکار کا امیج بہت گھٹیا ہے۔ اس کے چہرے پر نارسائی کا دکھ تھا۔ تم اس کے لیے فلم لائن چھوڑ سکتے ہو۔ فلم لائن تو کیا، اس کے لیے تو دنیا تیاگ سکتا ہوں۔ وہ مجھے اپنائے یا نہ اپنائے، میں فلمی دنیا کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ پہلے کر چکا ہوں۔ بے اختیار کے ہٹ ہو جانے کے بعد میرے پاس اس وقت 5 فلمیں ہیں جنہیں مکمل کروانے کے بعد میرا تعلق اس مصنوعی روشنی جگمگاتی نگری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہاری باتوں کی گہرائی تک پہنچ رہا ہوں فارہان، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ یو شوڈ ناٹ وری۔ بہرحال تم اسے یقین دلاؤ کہ اگر اسے تمہارا فلموں میں کام کرنا پسند نہیں تو تم اس کے لیے اپنا شاندار فلمی کیریئر داؤ پر لگا سکتے ہو تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم ہے۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح سمجھا رہے تھے اور اس کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ فارہان مسکرایا۔ میں کوشش کروں گا انکل، میں اپنے چہرے سے غم کا یہ لیبل اتار پھینکوں گا۔ آپ کی باتوں سے میرے اندر نیا ولولہ، نیا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یو آر اے نائس گائے، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو۔ فرجاد نے مطمئن ہو کر اس کی پشت تھپکی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سمجھ آیا؟ اس نے مسکراتی ہوئی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا ان نگاہوں میں۔ اس کا جی چاہا کہہ دے نگاہیں ہٹاؤ۔ عجیب جکڑنے والی نگاہیں تھیں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ مخمور سا بھرایا لہجہ جو ہر صورت اقرار کروانا چاہ رہا تھا، وہ خود پر ضبط کر کے بولی۔ میں تمہارے لیے فلم نگری چھوڑ دوں گا، فلمی اداکار کا لیبل اتار پھینکوں گا جس سے تمہیں نفرت ہے۔ جذبات کی شدت کا گماس، چٹانوں سا پرعزم لہجہ۔ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ رہو گے تم وہی فلمی اداکار اور ماضی میں فلمائے ہوئے رومانٹک فلمی سین میری آنکھوں کے سامنے بار بار آئیں گے جس سے ہماری زندگی میں تلاطم برپا ہو جائے گا۔ تمہارا شمار پھر بھی 90% مردوں میں ہی ہوگا، 99% مردوں میں ہی ہوگا۔ تم اگر 1% میں سے ہوتے تو کبھی بھی فلمی دنیا کا رخ نہ کرتے۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی، بدگمانی کی انتہا تھی کہ وہ اس کے الفاظ پر دم بخود رہ گیا۔ تمہاری منطق ہی نرالی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ فلمی اداکار کے کریکٹر میں کیڑے ہی پڑے ہوں؟ وہ با کردار بھی ہو سکتا ہے۔ تم میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو، چھان پھٹک کر سکتی ہو۔ میری زندگی میں دوسرے فلمی اداکاروں کی طرح شراب اور عورت کا دور دور تک دخل نہیں۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی مگر وہ بے دردی سے ہنس پڑی۔ مجھے کیا پڑی ہے چھان بین کرنے کی؟ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ ہٹیلے لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جویریہ لہک لہک کر گانا گا رہی تھی جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ افتخار محمود افندی اور فہمیدہ افندی اپنے نور چشم کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے ہوئے تھے۔ تمہیں تمہاری امی حضور یاد فرما رہی ہیں۔ شاید ہمارے دلہا بھائی کے ابا اور امی حضور آپ کا دیدار خاص کرنا چاہ رہے ہیں۔ جویریہ بے ڈھنگے سے لکھنوی انداز میں شروع ہو گئی تو وہ مسکرا پڑی۔ اوکے میں آ رہی ہوں، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد وہ حلیہ درست کرنے لگی۔ اس نے وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں قدم رکھا جس کی تزئین و آرائش انتہائی دیدہ زیب انداز میں کی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے باہر ہنستے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے براؤن کلر کے نرم و دبیز کارپٹ پر قدم رکھا تو اسے اپنی والدہ فہمیدہ افندی اور افتخار محمود کے ہنسنے کی آوازیں اور چہرے دکھائی دیے۔ لمحہ بھر کو وہ ڈگمگا کر رہ گئی کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے اس سے دھنک رنگوں کی سجی محفل کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ السلام علیکم۔ مغربی انداز کی ہائے ہلو کے بجائے اس نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، دونوں نے بلند آواز کہا۔ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ فہمیدہ افندی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو وہ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سائڈ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گرین کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بغیر میک اپ کے سادہ سے حلیے میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ کچھ تو ہے اس میں کہ میرا بیٹا اس پر مر مٹا ہے، وہ سوچتے ہوئے مسکرائیں۔ عبیرہ کے حسن کی سب سے خاص بات اس کی صاف شفاف بے داغ جلد تھی جس کی چمک چاند کو بھی شرما دیتی تھی۔ اس کے سبھی رخساروں پر گلابوں کی سی تازگی، اس کا چہرہ ہر قسم کی علائش اور بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ متواتر اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ان کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ آنٹی نیور مائنڈ، میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا اور سپاہت اور معیز حسین الوی نے چونک کر عبیرہ کو دیکھا۔ معیز حسین الوی کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھری۔
میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ فارحان افندی نے آپ کو کیوں بھیجا، جبکہ میں اس سے پیشتر ہی ان کا پروپوزل ریجیکٹ کر چکی ہوں۔ فہمیدہ اور افتخار حیران، جبکہ اس کے والد اور والدہ کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کا انداز گفتگو ہرگز نہ بھایا۔ عبیرہ، تمہیں میرے بیٹے میں کیا خرابی نظر آ رہی ہے؟ اس کے تو اس قدر پروپوزل آئے ہوئے ہیں کہ انگلیوں پر گن نہیں سکتی، اور تم ہو کہ بغیر سوچے سمجھے اسے ریجیکٹ کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی، تم سراسر خسارے کا سودا کر رہی ہو۔ کیا کمی ہے میرے فارحان میں؟ کیا وہ تعلیم یافتہ نہیں، خوبصورت نہیں، اعلیٰ حسب و نسب نہیں رکھتا، دولت مند نہیں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ صورت کی طرح وہ سیرت میں بھی یکتا ہے۔ فلم لائن میں جانے کے باوجود بھی کردار کے لحاظ سے اس کی ریپوٹیشن بہت صاف ستھری ہے۔ شراب وہ نہیں پیتا، بازاری عورتوں کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، اس کا کوئی فلمی اسکینڈل کبھی اخبار کی زینت نہیں بنا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے سخت حیرت ہے۔ میرا دل تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن ہے تو وہ ایک فلمی اداکار۔ ہمارے معاشرے میں ایک فلمی اداکار کی حیثیت اور ویلیو ہے ہی کیا؟ پبلک میں جاتا ہے تو اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، مگر وہ عزت اور تکریم نہیں دی جاتی جس کا حقدار معاشرے کا عام فرد ہوتا ہے۔ میں ایک فلمی اداکار کی بیوی نہیں کہلانا چاہتی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، دیٹس آل۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اور نہ ہی اس نے اپنے والدین کے فق ہوتے چہروں کو دیکھا، اور نہ ہی فارحان کے والدین کے خفت زدہ چہرے پر نظر ڈالنا پسند کی۔ ان کے جانے کے بعد معیز ولا میں قیامت برپا ہو گئی۔ معیز، حسین علوی، شہریار، شہروز، سمروز اور فہمیدہ سب اس سے خفا تھے۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت اور تربیت ایک لمحے میں ہی غارت کر دی۔ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیوں کیا تم نے؟ صباحت تقریباً روتے ہوئے چیخ رہی تھیں۔ مما ریلیکس، اس نے انہیں کاندھوں سے تھام کر کہا۔ اب ریلیکس کہاں؟ انہوں نے اس کے ہاتھ کو پرے جھٹکا۔ تمہارا باپ کس قدر غصے میں تھا میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے میرا سر جھکا۔ انہوں نے مجھ پر طنز کے تیر برسائے کہ میرا وجود تک چھلنی ہو گیا۔ اگر تمہیں انکار ہی کرنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں کسی مہذب طریقے سے انکار بھجوا دیتی، مگر تم نے تو مجھے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ سروں قطار بہتے ہوئے آنسو ان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ گریہ ازاری سے ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو ماما؟ کیسے اپنا دل دکھاؤں؟ کیسے یہ بتاؤں کہ وہ مجھے محبت سے نہیں اپنا رہا، محض اپنی ٹوٹی پھوٹی انا کی تسکین چاہتا ہے؟ میں نے سرے محفل اسے جو تھپڑ مارا تھا وہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہے، اپنی توہین کا بدلہ۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے صباحت سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ماں کا نازک دل جیسے کرچی کرچی ہونے لگا۔ بیٹا، مجھے تو وہ بحیثیت انسان اچھا لگا، مگر شاید تم اسے مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا۔ میں معیز کو سمجھا لوں گی، میں تمہاری زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ بس اب چپ ہو جاؤ۔ صباحت اسے خود سے لگائے چپ کرا رہی تھیں، اور اس کے دل کے اندر ڈھیروں سکون اتر رہا تھا۔ اس کے گرے شارلٹ کا انجن گر گر کی آواز کے ساتھ خاموش ہوا تو وہ انتہائی کوفت کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی۔ گاڑیوں کے ازدحام، ٹریفک کا شور و گل اور بھانت بھانت کی آوازیں، اور اوپر سے گاڑی کی خرابی، سب مل کر اسے بیزار کر رہے تھے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی ڈگی کھولی اور چیک کرنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچانک اس کی پسلی سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سیاہ ماسک لگائے ایک لمبا تگڑا شخص اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ دہشت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آتی جاتی گاڑیوں میں سے جھانکتے لوگ شاید اسے بھی کسی ایڈونچر یا فلم کا حصہ سمجھ رہے ہوں گے۔ سرے عام اس طرح دیدہ دلیری کا مظاہرہ کون انسان کر سکتا ہے؟ چلو کھسکو، جلدی کرو، سامنے کھڑی سفید کرولا میں بیٹھ جاؤ، دیر کی تو گولی تمہاری پسلیاں توڑتی ہوئی نکل جائے گی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھنے لگی۔ سفید کرولا کا بیک ڈور کھلا۔ اس سے پہلے وہ خوف سے چیخ پڑتی، ایک سفید رومال اس کی ناک کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے تارے ناچ گئے۔ وہ سر پکڑ کر گرتی چلی گئی۔ کسی نے اسے تیزی سے کار کے اندر کھینچ لیا، اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو زمین پر لیٹے پایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک دھند سی تھی، اور کن پٹیوں سے درد کی ٹیسیں ابھر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی سر تھامے بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند جھٹنے لگی، اور اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ اس نے سر گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک خالی چکور کمرہ تھا جس پہ میرون کارپٹ بچھا تھا۔ کارپٹ پہ 2-3 تکیے تھے۔ اس کے علاوہ پورے کمرے میں کوئی شے نہ تھی۔ کوئی کھڑکی نہیں، البتہ اس کے عین پیچھے ایک ایگزاسٹ فین لگا تھا۔ اس نے دیکھا سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں، گویا یہ کسی مکان یا بنگلے کا تہہ خانہ تھا، اور وہ اس تہہ خانے کی قیدی۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ گزشتہ واقعات ایک فلم کی طرح اس کے سامنے گزرنے لگے۔ اس کی گاڑی کا خراب ہونا، اس کی پسلی سے گن ٹکرانا، اس کے منہ پر
رخمال رکھا جانا، ایک ایک کر کے تمام تفصیلات اسے یاد آ رہی تھی۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی تو اس کی سوچیں تک تھرا اٹھی۔ اس سے گھبرا کر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ گھڑی 10 بجا رہی تھی جبکہ اسے 4 سے 5 بجے کے دوران اغوا کیا گیا۔ گویا اسے بے ہوش ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یا الہی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون مجھے اغوا کر سکتا ہے؟ میں نے کسی کا کیا لیا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ جواب میں ایک ڈراؤنی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے فارہان افندی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، جو اس سے کہہ رہا تھا، تم ہی تو ہو جس نے مجھ سے میری انا، میری مردانہ غرور، میری شخصیت کا سامان، میرا چین، میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں تم سے ایسا انتقام لوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی۔ او مائی گاڈ! اس نے پھر سر تھام لیا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا مگر اندر ابھرنے والے شدید ترین غم و غصے نے اس کے اندر عجیب سی قوت پیدا کر دی۔ اچانک سیڑھیوں کا دروازہ کھلا اور باہر سے ایک ٹرے سیڑھیوں پر رکھ دی گئی۔ وہ دوڑ کر اوپر گئی مگر اس وقت دروازہ بند ہو چکا تھا۔ موئز ولا میں اس وقت قیامت کا سماں تھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ کل شام ابیرہ کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا تھا اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کل رات سے موئز ولا پر ماتم برپا تھا۔ صباحت موئز الوی نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی۔ موئز الوی کو ایک چپ لگ گئی۔ ان کے اندر کوئی کرا رہا تھا۔ جوان بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے والے کی آج اپنی عزت نیلام ہو رہی تھی۔ ان کا سیاہ اعمال نامہ آج انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ شہریار شہروز اور شمروز سر جھکائے گم سم بیٹھے تھے۔ سب کو ضمیر کی عدالت میں کوڑے لگ رہے تھے۔ حقیقت کا آسیب ڈراؤنی شکلیں بنا کر انہیں ڈرا رہا تھا۔ صبح کے سارے اخبارات نے بڑے تمطراق سے موئز حسین الوی کی دختر عزیز کے اغوا کی چٹ پٹی خبر لگائی۔ ان کے سارے رشتہ دار موئز ولا کے ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ گاہے بگاہے فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ لوگ افسوس کر رہے تھے۔ رشتہ دار، دوست ساری فیملی کو دلاسے دے رہے تھے مگر ان کی تسلیاں ان کے غم کو کم نہیں کر سکتی تھیں۔ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں کہ اسے کون اغوا کر سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی سیاسی حریف ہوتا تو اب تک مطالبہ سامنے آ جاتا۔ اگر اسے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے تب بھی کوئی فون آ جانا چاہیے۔ وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ صباحت نے زندگی میں پہلی بار انہیں اتنا دکھی دیکھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو اپنے دامن میں ان کے لیے نئی روشنی سمیٹے ہوئے تھا۔ دوپہر 2 بجے فون کی گھنٹی بجی تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سب لوگ چونک اٹھے۔ موئز الوی نے بے تابی سے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے بات سننے لگے اور پھر فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ صباحت نے لپک کر پوچھا۔ ابیرہ کی آواز سنائی گئی ہے اور بعد میں کسی نے 2.5 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد فون دوبارہ آئے گا۔ کسی مخصوص جگہ پر ان لاکڈ گاڑی کھڑی ہوگی۔ اس کے پچھلے دروازے میں رقم کا بریف کیس رکھنا ہے۔ جگہ کا نام اور گاڑی کا نمبر لکھوائیں گے۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور طویل سانس لی۔ ڈیڈ، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے تاکہ ہم مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچا سکیں، شمروز نے مشورہ دیا۔ نہیں، ہم پولیس کی مدد نہیں لے سکتے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو اطلاع کی تو وہ مجھے میری بیٹی کی مسخ شدہ لاش دیں گے۔ انہوں نے جھرجھری لی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ 2.5 کروڑ کی حیثیت ہی کیا ہے میری بیٹی کے سامنے؟ صباحت نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ابیرہ ہمیں کہاں ملے گی؟ شہروز نے پریشانی سے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے وہ خود بخود کل شام تک گھر پہنچ جائے گی۔ تاوان کب تک پہنچانا ہے؟ صباحت نے سوال کیا۔ کل 11 بجے تک، موئز الوی نے کہا تو سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ اب کل تک انتظار کرنا ہوگا، نہ جانے یہ وقت کیسے کٹے گا، صباحت نے روحان سے ہو کر سوچا۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ شہر سے باہر ایک ویران سی جگہ تھی۔ اس کے آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے۔ مارے دہشت کے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا اور اب وہ خود کو ایک ویران تنہا گوشے میں پا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ وہ یوں ہی ننگے پاؤں زمین کی طرف بھاگنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے کنگر اور کانٹے اس کے پاؤں میں الجھے مگر وہ ان سب سے بے نیاز بھاگتی جا رہی تھی۔ یہ اس پر اللہ کا خالص کرم تھا کہ کچھ دیر بعد اسے سڑک نظر آئی۔ غالباً یہ شہر سے باہر جانے والی سڑک تھی۔ وہ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہانپنے لگی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے دور سے گاڑی کے ہیڈ لائٹس جلتے نظر آئے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور اس کا نازک دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گاڑی کو اشارہ کیا۔ گاڑی اس کے پاس رکی۔ فرنٹ سیٹ پر پروقار سے مرد اور خاتون نظر آئے۔ اس نے انہیں اپنی ساری کتھا سنا ڈالی۔ انہوں نے خوش دلی سے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی کیونکہ وہ بھی شہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ فوراً بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ان دونوں کو اس کی مدد کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ یوں وہ اپنے گھر تک پہنچی۔ سب خوشی سے بھیگے چہروں سے اسے تک رہے تھے۔ ابھی صباحت دوڑ کر اس کی طرف بڑھی اور گلے لگایا۔ تم خیریت سے تو ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ بار بار اسے چوم رہی تھی۔ ابیرہ کی جھیل سی آنکھوں میں دریا اتر آیا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ موئز الوی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔
ڈیڈ، اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا۔ انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے دونوں چچا، پھوپھی اور دوسرے قریبی رشتے دار اور کزن سب موجود تھے۔ وہ باری باری سب سے ملنے لگی۔ شہریار، شہروز اور شمروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا کہ وہ اپنے صاحبان تلے آ گئی ہے۔ شہینہ نے والہانہ گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے کندھوں کی اوٹ سے اسے جو چہرہ نظر آیا، اسے دیکھ کر اسے کرنٹ لگا۔ یہ وہی تھا جسے اب وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے نفرت سے لب کاٹے۔ دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی نفرت نہ ہوگی جتنی مجھے تم سے ہے فاران افندی۔ تم کیوں میری نظروں کے سامنے آتے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے شاہینہ سے الگ ہوئی۔ جویریہ، ابیرہ کو اوپر لے جاؤ، یہ شاور لے کر چینج کر لے تو اسے دوائی دے کر سلا دو۔ موئز نے جویریہ کے پاس آ کر کہا تو اسے فوراً ابیرہ کا بازو پکڑا اور اوپر لے گئی۔ ابیرہ، اب کوئی بات نہ کرنا، شاور لے لو، پھر ٹیبلٹ لے کر سو جانا۔ ریسٹ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ جویریہ نے پلیٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی جس پہ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور باہر آ کر پانی کے ساتھ ٹیبلٹ نکل لی اور چادر لے کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ جب پلکیں کرب سے موندی ہوں اور سب سمجھے تم سوتے ہو، تب منہ پر تکیہ رکھ لینا اور چپکے چپکے رو لینا۔ یہ دنیا ظالم دنیا ہے، یہ بات بہت پھیلائے گی۔ تم سامنے سب کے چپ رہنا اور چپکے چپکے رو لینا۔ جب بارش چہرہ دھو ڈالے اور اشک بھی بوندیں لگتی ہوں، وہ لمحہ ہرگز مت کھونا اور چپکے چپکے رو لینا۔ بند پلکوں سے آنسو لرز لرز کر اس کے بہہ رہے تھے۔ اس کے اغوا کے دل خراش واقعے کو بیتے 3 دن ہو گئے۔ 1 2 3 7 شاید 10 دن اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ ہر وقت لبوں پر کفل لگائے گمسم بیٹھی رہتی۔ نہ اس کا دل سٹڈی میں لگتا اور نہ ہی پینٹنگ میں۔ اپنے چہرے پر اداسیاں اور ویرانیاں لیے وہ خلا میں کسی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے نہ جانے کیا کھوجتی رہتی۔ گزرے واقعات کسی فلم کی طرح بار بار اس کی نگاہوں میں گھومتے اور وہ ساکت بیٹھی ان کا حساب کرتی۔ کئی دفعہ فاران افندی کا فون آیا، مگر اس کی آواز سن کر کچھ کہے بغیر وہ ریسیور رکھ دیتی۔ اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، وہ سب سے دور بھاگتی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا اٹھتا تو لون میں آتی اور آسمان کی طرف دیکھتی۔ نیلگو آسمان آہستہ آہستہ سرمئی بادلوں کے ٹکڑوں کی اور لے رہا تھا۔ مست خرام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دل و جان کو معطر کر رہی تھیں۔ وہ انہی سوچوں کے دائرے میں گھوم رہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ اس نے ناگواری سے نگاہیں اٹھائی۔ وہ جویریہ تھی۔ اس کے عقب میں زینی کھڑی تھی۔ چلو اٹھو، جویریہ نے زبردستی اسے اٹھایا۔ کدھر؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بیرونی گیٹ میں لے آئی۔ وہ حیرت سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ باوردی ڈرائیور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی چلنے کے لیے تیار تھی۔ جویریہ نے بیک ڈور کھولتے ہوئے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ زینی ایک بڑا سا پیکٹ تھامے اس کی طرف آ بیٹھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی صبح خرامی سے لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابیرہ نے جھنجھلا کر سوال کیا۔ دیکھتے جاؤ۔ جویریہ کی نظریں ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھیں۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ آخر کار ان کی گاڑی پارلر کے سامنے رکی تو وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ اسے پارلر کے حال نما کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ ایک لڑکی انتہائی مہارت سے اس کے خد و خال سنوارنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں پر ہنگامہ کھڑا کرتے، مگر جویریہ کی تنبیہی نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ سب آنٹی صباحت کے حکم پر ہو رہا ہے۔ جویریہ نے اس کے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے دلہن بنایا جا رہا تھا، مگر اس سے پوچھے بغیر، اس کو بتائے بغیر۔ کیا اب وہ اس قدر بے مول ہو گئی تھی کہ اس سے پوچھنا تک درکنار، کسی نے بتانا بھی پسند نہ کیا؟ ہاں، کیا عجب کیا جیسا کیا۔ وہ اب اغوا شدہ ہو گئی تھی۔ اس کی حیثیت 2 ٹکے کی ہو گئی تھی۔ آج شام 6 بجے گھر پر ہی انتہائی سادگی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ سمجھی کچھ؟ سرخ رنگ کا کورے کی کڑھائی والا لہنگا سوٹ پہنا کر اسے خوب سج دج کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا کرتے جویریہ نے اس کے کان میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بتا تو دیتے کم از کم، اس نے احتجاج کیا۔ کیا فائدہ تھا بتانے کا؟ یہ آنٹی کا کہنا ہے۔ ذرا دیکھو خود کو، کیا لگ رہی ہو؟ جویریہ مسکرائی۔ اس کے نئے نقوش کتابی تو تھے ہی، آج اس کی حسن کی نوک پلک یوں سنواری گئی کہ وہ خود کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ واقعی میں ہوں؟ اس کی نظریں آج خود کو سرا رہی تھیں۔ خوبصورت میک اپ اور جگمگ کرتی جویلری نے اسے دلکش بنا دیا تھا۔ کچھ دیر پارلر میں بیٹھی رہی، پھر انہیں گاڑی لینے آئی اور وہ گم مگو کیفیت میں مبتلا موئز ولا کے حال میں پہنچی، جہاں اس کے قریبی عزیز و اقارب، ڈیڈ کے دوست، اس کے بھائی بھابھی ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے خبر نہیں؟ حیرانی کی لہروں میں گم سم اسے صوفے پر بٹھایا۔ کس سے ہو رہا ہے میرا نکاح؟ اس نے دھک دھک کرتے دل سے پوچھا۔ ادھر دیکھو، جویریہ نے دور کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی اسی کی جانب نگاہیں اٹھیں تو زمین و آسمان اس کی نظروں میں گھوم گئے۔ اس کی بصارتیں
چٹک کر رہ گئی۔ وہ فارحان افندی تھا، گرے کلر کے 2 پیس میں ملبوس، اپنے چہرے پر مسخر کرنے کا نشہ لیے وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابیرہ، مائی ڈارلنگ، فرحان از دی بیسٹ چوائس فار یو۔ صباحت کا نکھرا نکھرا جگمگاتا چہرہ اس کی طرف جھکا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ معمولی بات پر اس کا مشورہ لینے والی زندگی کے اہم موڑ پر اسے دگا دے گئی۔ میں کسی قیمت پر فارحان افندی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈے سے بھی نرمی کا تاثر نہ تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ صباحت نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ابیرہ، معیز الوی کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے درمیان کھڑے تھے۔ تم بہت خود سر اور ضدی لڑکی ہو جسے اپنے خاندان کی عزت کا پاس نہیں، مگر میں بھی تمہارا باپ ہوں، میری بھی ضد ہے کہ تمہیں اس رشتے کے لیے ہاں کرنا پڑے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر حتمی لہجے میں بولے، ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں شادی کرنا پڑے گی ابیرہ، اس بار تم نہ نہیں کر سکو گی۔ انکار کی صورت میں تمہیں جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ وہ چند ثانیوں کے لیے رکے، اسے تولتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ چڑھ کر بولی۔ صباحت حیران پریشان دونوں کا مکالمہ سن رہی تھی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری ماں کو ڈائیورس دے دوں گا، انہوں نے گویا دھماکہ کیا۔ ابیرہ یقین نہ کرنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ پر جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ ڈائیورس، اس کے دماغ میں ایک ہی لفظ کی تکرار تھی۔ صباحت ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، آپ ایسا نہیں کریں گے، میں فارحان سے شادی کر لوں گی۔ آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی، مگر میری ماں پر یہ ظلم مت کریں یہ ظلم۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ معیز الوی کچھ دیر تک اسے یوں روتا دیکھتے رہے، پھر کمرے سے نکل گئے۔ ابیرہ کو منانے کے لیے انہوں نے اپنے ترکش کا آخری تیر آزما لیا تھا اور اس میں کامیاب رہے تھے۔ وہ اپنے والدین کے سائے میں رخصت ہو کر اس کے سنگ گاڑی میں بیٹھی تو اس کے کان کے پاس مخمور اور دلکش آواز میں گنگنایا تو اس کے جسم کا رواں جیسے سلگ اٹھا۔ اس نے جلتی ہوئی نگاہوں سے اپنے قریب بیٹھے فارحان افندی کو دیکھا جو اپنی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمیٹے پرشوق نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے چل کر چہرہ نیچے کر لیا۔ اس کا نکاح نہایت سادگی سے ہوا تھا، مگر معیز ولا کے برعکس فارحان ولا میں رنگوں کی برسات اتری تھی۔ شام کا دھندلکا گھنیر بادلوں کی وجہ سے اندھیرے میں تبدیل ہو رہا تھا جب ان کی گاڑی فارحان ولا کے سامنے رکی۔ وسیع و عریض بنگلہ سفید روشنیوں کی سجا و بقا کا نور لگ رہا تھا۔ فارحان کے غضب نے انہیں گیٹ پر روک لیا اور ان پر سخت پتیوں کی برسات کرنے لگی۔ اندر اور ہی جہاں آباد تھا۔ شوق سجے سجائے چہرے مسکرا رہے تھے، خوشبوئیں ہر سو روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ ہنسی کی چہکارے گیتوں کے تال سے پورا ولا گونج رہا تھا۔ فارحان کی کزنز کی چھیڑ چھاڑ میں وہ خود کو بہت احمق محسوس کر رہی تھی۔ پھر نہ ختم ہونے والی عجیب و غریب رسمیں شروع ہوئیں۔ تھکن سے اس کا انگ چور تھا۔ وہ چاہتی تھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ آخر خدا کر کے اسے سیڑھیاں چڑھنے کا موقع دیا گیا۔ فارحان کی کزنز اسے بازوؤں سے تھام کر اندر لے گئیں۔ کمرے میں چاں بجا سر گلابوں کے گلدستے تھے۔ در و دیوار کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مدہوش کرنے والی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ آرام سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور ٹانگیں پسار لیں۔ فارحان بیڈ پر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور لوز سے کندہ گولڈ کا لاکٹ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ ہاں، منہ دکھائی، مگر میری طرف سے تو یہ محبت کا تحفہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے غالباً اسے نیکلس پہنانے کے لیے اس کی طرف جھکا، مگر اس نے فارحان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ وہ اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ تم نے کہا تھا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور مفرور سکندر اعظم، تم نے یہی کیا، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مجھے اپنانا چاہا۔ میں نے ہر بار انکار کیا، یہاں تک کہ تم انسانیت کی سطح سے گر گئے اور مجھے کڈنیپ کرا لیا تاکہ تمہیں اپنانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ رہے۔ پھر تم نے ایک اور سازش گھڑی اور کامیاب رہے، مگر میرا یہ چیلنج ہے کہ تم مجھے کبھی پا نہ سکو گے۔ اس نے سرخ رنگ کی چوڑیاں اتار کر بیڈ پر پھینک دی اور گلابوں کی پتیاں نوچ ڈالی۔ فارحان افندی ساکت رہ گیا۔ میں نے کوئی سازش نہیں کی، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اچھا، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ وہ ابیرہ الوی سے ابیرہ فارحان افندی بن کر فارحان ولا میں تو آ گئی، مگر دل میں بدگمانیوں کا راج تھا اور ان کی موجودگی میں دل کبھی ملا نہیں کرتے۔ وہ دونوں پاس رہ کر بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ فارحان افندی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے عبور کر سکے، مگر ابیرہ اس کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ڈٹ جاتی۔ فارحان نے فلمی لائن چھوڑ دی تھی اور اپنی زیر تعمیر فلموں کو مکمل کرا کے اب کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کر لی، مگر ابیرہ کسی نہ کسی فلمی سین پر تبصرہ کر کے اسے شرمسار کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ وہ اسے ہر وقت ہر پل زچ کرنے کے لیے تیار تھی۔
یار عریشہ، یہ فلموں میں بیڈ روم سین کو زیادہ ہی نہیں دکھانے لگے؟ اور فارحان افندی کو تو دیکھو ذرا، کس قدر حقیقت سے قریب اداکاری کر رہا ہے۔ مجھے گمان ہو رہا ہے میں اس کی بیوی نہیں، فلم کی یہ ہیروئن اس کی بیوی ہے، وہ اس کی کزن سے کہتی۔ اور ساتھ بیٹھا ہوا فارحان اپنے فک ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے دل کے اندر ٹھنڈک اتار دیتا۔ کبھی ٹی وی لاؤنج میں سب فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تو جانتے بوجھتے اس کی مووی لگانے کی فرمائش کرتی، اور جب رومانٹک فلمی سین شروع ہوتا تو اپنے آپ میں وہ گھٹ جاتا اور کس قدر اذیت سے گزرتا وہ جانتی تھی، شاید اس لیے ایسا کرتی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا الوژن دیکھ کر تو وہ سب کر پاتا تھا، مگر نادان لڑکی نہ جانتی تھی۔ کبھی رات کو دیر سے واپس آتا، یوں ہی بلا مقصد لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا تو واپسی پر اس کا تبصرہ اس کی جان جلا کر رکھ دیتا۔ آج کون سی ڈیٹ مار کر آ رہے ہو فارحان افندی؟ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا مگر کچھ نہ کہتا۔ جب وہ جلدی واپس گھر آتا تو ٹی وی لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہتی اور بور سے بور پروگرام بھی بڑی دلچسپی سے دیکھتی، یہاں تک کہ 1 یا 2 بج جاتے تب کمرے میں آتی جب اس کے خیال میں وہ سو چکا ہوتا، مگر وہ اسے دیکھ کر سوتا بن جاتا۔ وہ کارپٹ پر لیٹتا تو وہ مجبوراً بیڈ پر لیٹ جاتی۔ عبیرہ لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی کوئی کردار کی خامی تلاش نہ کر سکی تاکہ اس کے دل میں طنز کے خنجر اتار سکے۔ بعض اوقات وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جیسے کھوج رہی ہو کہ اس نے ڈرنک تو نہیں کی، اور فارحان کو اس کی اس بچگانہ حرکت پر ہنسی آتی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے پیچھے جاسوس لگا دیتی تاکہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہاتھ آ جاتی اور اس کے لتے لیتی، مگر یہ حسرت نہ تمام رہی۔ تنہائی میں بیٹھی وہ اس کی جادوگر آنکھوں سے خوف کھانے لگتی۔ وہی 1% ہے، وہی ہے۔ کوئی اس کے پاس سرگوشی کرتا؟ ہرگز نہیں، وہ 1% نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مجھے یوں اغوا نہ کراتا، مجھے یوں رسوا نہ کرتا، دماغ طویلے دیتا تو اسے درست لگتی۔ فہمیدہ افندی کی بولتی آنکھیں اسے بہت چبھا کرتی، مگر انہوں نے دونوں کے درمیان مداخلت نہیں کی۔ وہ روایتی ساس کے امیج سے بالکل برعکس تھیں۔ وہ بہت ہمدرد اور مخلص خاتون تھی، کم از کم اپنے لیے تو اس نے ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ خوشگوار مسکراہٹ ہی دیکھی۔ وہ اور فارحان ایک دوسرے کی ضد بن چکے تھے۔ دن ایسے ہی بے رنگ و بے کیف گزر رہے تھے۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمرے میں بالکل تاریکی تھی، مکمل تاریکی۔ کمرے کے وسط میں دھرے ٹیبل پر کیک تھا، کیک کے ارد گرد کینڈلز جل رہی تھیں اور کیک کے عقب میں جھانکتا فارحان افندی کا دلکش چہرہ، اس کی براؤن آنکھوں کا والہانہ پن اس کے اندر ہلچل مچا گیا۔ کینڈلز کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کا فسون دو چند ہو رہا تھا۔ کمرے کا رومان پرور ماحول اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، فرحان افندی کی بھاری اور پرفسوں آواز نے سکوت میں جیسے کنکر پھینکے۔ وہ بے طرح چونک گئی اور جیسے ہوش میں آ گئی وہ پھر سے بے حسی کی چادر تان لی۔ اچانک ہی کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ غالباً فرحان نے آگے بڑھ کر سوئچ آن کیا۔ بیڈ پر ایک بوکے کارڈ اور گفٹ پیک دھرا تھا۔ اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ محبتوں کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وقت کی گرد سے یہ دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ اس نے فلسفہ جھاڑا۔ یہ کارڈ ہے۔ فرحان افندی نے اس کی نگاہوں کے سامنے کارڈ لہرایا۔ ایک غزل پڑھی، اچھی لگی سو تمہیں لکھ ڈالی، اگر اجازت ہو تو پڑھ کر سناؤں؟ اس نے گلا کھنکارا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے نہیں، مگر وہ نہ کہہ سکی سو خاموش رہی۔ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کئی لمحے ایسے ہی بیت گئے۔ اس کی بولتی نگاہوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے الفاظ سیدھے اس کے دل میں چھید کرنے لگے۔ کیسا جتانے والا انداز تھا، بڑی عجیب سی تنبیہ تھی۔ ان کی تشنگی کو محسوس کر کے اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس کیا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کی سبیب پیشانی پر نمودار ہونے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے جنگل میں گم تھا۔ وہ مسلسل شعر پڑھتا ہوا اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ عجیب گورکھ دھندا تھا، سمجھ سے باہر۔ میں نے کبھی تم دونوں کے پرسنل میٹر میں دخل اندازی نہیں کی۔ عبیرہ سے کچھ کہوں گی تو اسے میری باتیں روایتی ساسوں کی طرح لگیں گی اور یہ الزام میں اپنے سر لینا نہیں چاہتی۔ تم میرے بیٹے ہو، تم سے تو تمہارے مسئلے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ وہ فہمیدہ افندی کو شب بخیر کہنے جانے لگا تو انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا۔ وائی ناٹ؟ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم دونوں اپنے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ 10-15 دن کے لیے شمالی علاقہ جات کا ٹور رکھ لو۔ مری کا گان، نتھیا گلی، سوات کے خوبصورت موسم شاید تمہیں ایک دوسرے کے نزدیک لے آئیں۔ اس کا جی چاہا کہہ دے۔ قربتیں موسموں کی محتاج نہیں ہوتی، مگر خاموش رہا۔ اس موضوع پر کچھ سننا اب اسے بیکار لگتا تھا۔
ओके एज यू विश, वो मुख्तसर कहकर उठ खड़ा हुआ। वो बेडरूम में पहुंचा तो बत्तियां गुल करके सोने की तैयारियों में थी। नीले रंग का 0 बल्ब जल रहा था। अबीरा वही पहले दिन वाला पिंक कलर का सादा सा शलवार सूट जेब तन किए थी। इसे देखकर इसका दिल कट गया। इसका अजनबी बन कर रहना अब इसे अजाब लगता। वार्डरोब में बेशुमार नाइटी हैंग की हुई हैं, तुम वो पहन सकती हो। न जाने किस जज्बे के तहत वो कह उठा, वो आपकी चॉइस करता लगती हैं, जब ही इतनी मुख्तसर और वल्गर हैं। मुझे ये पहनकर आपके साथ कोई फिल्मी सीन फिल्म बंद नहीं करना। वो ज़्यादा तंज पर उतर आई तो इससे आप जनाब करने लगती। अबीरा इट्स टू मच, बर्दाश्त की हद होती है। वो तो शुरू ही से इसकी बातें, इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। आज ना जाने क्यों इसे गुस्सा आया। इसे बेड पर बैठता देख कर वो उठकर जाने लगी तो इसने बाजू से पकड़कर इसे करीब बिठाया। वो ज़रा सा खिसक कर बैठ गई। क्या चाहते हो तुम? वो लहजे में बेजारी भर कर बोली। तुम जानती हो, वो भुराए हुए लहजे में बोला तो वो घबरा कर दोबारा उठ खड़ी हुई। बदहवासी के आलम में वो बेड की दूसरी तरफ से उतरने के बजाय इसके ऊपर से ही गुजरने लगी। इसका पाँव फरहान की टांग में उलझ गया और वो सीधी इसके सीने से जा टकराई। मारे खिफत के इसका चेहरा सुर्ख हो गया। ये क्या बदतमीजी है? बहाने बहाने से मुझे करीब करना चाहते हो? इसकी बात पे इसे जैसे 440 वॉट का करंट लगा। वो उछल कर बैठ गया और इसे परे धकेला। बट रॉबिश, तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे नज़दीक होने के लिए बहाने की ज़रूरत है? तुम मेरी मनकूहा हो अबीरा फरहान अफंदी। मैं किसी भी वक्त बगैर रोक टोक के तुम्हारे नज़दीक आ सकता हूँ, मगर अबीरा ये जान लो कि मुझे तुम्हारे दिलकश चेहरे और खूबसूरत जिस्म से नहीं, तुम्हारे वजूद के अंदर बसी हुई रूह से मोहब्बत है। आम मर्दों की तरह मुझे अपनी मर्दाना ताकत पर कोई घमंड नहीं जो ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हें हासिल कर लूँ। तुम हर लम्हा मेरी दस्त तरस्त में हो, मगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें एक इंच भी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ूंगा। इसके पास इसकी सच्ची और खरी बातों का कोई जवाब न था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसके चेहरे पर मासूमियत का राज था, जहाँ से वहाँ तक कोई खोट ना था। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा। मम्मी का कहना है कि हम इस्लामाबाद मरी हो आए। डू यू लाइक टू गो विद मी? वो अब नरमी से पूछ रहा था। हाँ, वो बस इतने ही कह पाई। पैकिंग अभी कर लो। इसके कहने पर इसने इस बात में सर हिलाया और वार्डरोब खोलकर अपने और इसके कपड़े निकालने का इरादा करने लगी। फरहान के कपड़ों का खाना खोलकर वो जामिद सी खड़ी रही। ये पहला मौका था कि वो इसके वाला हिस्सा खोल रही थी। इसे अंदाजा ही नहीं था कि वो कौन से कपड़े निकाले। वो यूं ही खड़ी रही। रवायती बीवियों की तरह इसने कभी इसके कपड़े निकाल कर इस्त्री नहीं किए थे। वो हमेशा कुछ कहे बगैर खुद अपने कपड़े इस्त्री कर लेता। इसने कभी इस पर रौब ना जमाया। इसे कभी हुक्म देकर बात नहीं की। अपनी बदतमीजी में बाज औकात वो हाथ से गुजर जाती, मगर वो खामोश हो जाता। इसके साथ कभी डांट डपट नहीं करता। इसके किरदार के बारे में वो दुनिया जहां से तस्दीक चाहती थी, जबकि इसकी सबसे बड़ी गवाह वो खुद थी। जब वो रोज इसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारता, मगर इसने कभी अपने इस्तेहकाक का इस्तेमाल न किया, क्योंकि इसने इसे वाशगाफ कह दिया था। मैं कभी तुमको अपने नज़दीक नहीं आने दूंगी। तुम जीत कर भी हार जाओगे फरहान, हमेशा जीतने वाले सिकंदर आजम। तुम हार गए हो। वो इसे तंज के कचूके लगाए बगैर ना रहती। वो चुप साकित इसकी बातें सुनता और कोई जवाब ना देता। वो सोचती जा रही थी और इसके ड्रेस देखती जा रही थी। मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता हूँ। वो इसके अकब में आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर मतलूबा कपड़ों वाले हैंगर निकाल दिए। वो सांस रोके खड़ी रही। इसने अपने और इसके कपड़े बेड पर डाल दिए और बैग तैयार करने लगी। फारिग होकर वो सोने के लिए लेट गई। फरहान पहले ही कारपेट पर दराज हो चुका था। रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। अगले दिन भरपूर तैयारियों के बाद वो एयरपोर्ट रवाना हुए। फरहान के बाबा और मम्मी एयरपोर्ट तक इन्हें छोड़ने आए। वो जहाज में सवार हुए, अपनी सीटों की तरफ बढ़े। इस्लामाबाद के काबिल जिक्र मकामात दामिने को, रावी डैम, बादशाही मस्जिद, गर्ज, ये के सारे मकामात 3 दिन में इन्होंने खंगाल डाले। इसके बाद वो कागान रवाना हुए। कागान में झील सैफुल मलूक का किनारा, नीलगू पानी, बुलंदों बाला कोहसारों के पीछे नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़ों का झुरमट, ये सब कुछ एक पेंटिंग का हिस्सा लग रहा था। वो भी फितरतन आर्टिस्ट थी। इसकी हिस्से मुसव्वरी फड़क उठी। वो इस्लामाबाद से पेंटिंग का जरूरी सामान खरीद चुकी थी। एजल पर कैनवस लगाकर वो कलर्स हाथ में पकड़े फितरत के नज़ारों में खो गई। इसने कलर्स पर ब्रश चलाया और स्टार्ट किया। फरहान अफंदी से गहरी नजरों से पेंटिंग बनाते देख रहा था। अबीरा, क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगी? एक अजीब पागल सी ख्वाहिश इसके अंदर अंगड़ाइयां ले रही थी। इसके लहजे में अजीब सी हसरत बोल रही थी। अबीरा ने लम्हा भर को नजर उठाकर देखा। इसकी आंखों में मचलते जज्बों को देखकर सर झुकाया। तुम्हारी पेंटिंग तो मैंने बनाई थी, तुम्हें मॉडल बनाए बगैर। वो सोच कर रह गई, मगर कह न सकी। इनके बीच जैसे सदियों का फासला हायल था। किस कदर दीवानगी से इसने इस हसीन शाहकार के नकूश तराशे थे। अब वो बात कितने ख्वाब ख्वाब सी लगती है। और आज वक्त
اسے کس دوراہے پر لے آیا تھا؟ نہ نفرت نہ محبت، وہ دونوں جذبوں کے درمیان کہیں مولک تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ ضرور بناؤں گی، مگر ابھی نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شام کو وہ واک کے لیے نکلے، تھک ہار کر وہاں موجود بڑے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ فاران، کائنات میں ہر جگہ خوبصورتی ہی خوبصورتی بکھری ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ ذرا دیکھو ادھر، صاف شفاف پانی کے اندر مختلف رنگوں کے گول گول پتھر کس قدر حسین لگتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کا حسن بھی کینوس پر منتقل کر لوں۔ وہ چپ رہا۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنی صلح جوئی سے مخاطب کیا۔ لگتا تھا موسموں کے حسن نے اس کے دماغ پر اچھا اثر ڈالا۔ اے پتھر دل لڑکی، تمہیں صرف پتھروں کا حسن نظر آتا ہے، کبھی میرے دل میں جھانکو، وہاں تمہیں اتنا حسن نظر آئے گا کہ دنگ رہ جاؤ گی۔ دل کی بات زبان پر نہ لانا چاہتا تھا، مطلب فائدہ نہ ہوگا۔ انہوں نے سارے شمالی علاقہ جات گھوم لیے، مری کی خاک بھی چھان ماری۔ وہ شام کو خانس پور پہنچے، وہاں انہیں ایک پرانا اور گھسا پٹا سا لکڑی کا ریسٹ ہاؤس ہی دستیاب ہو چکا۔ انہیں وہاں رات گزارنی تھی اور صبح اسلام آباد ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا۔ ان کا ریسٹ ہاؤس بلند جگہ پر تھا۔ وہ دونوں نشیب کی طرف اتر رہے تھے، جہاں واقعی عجیب پاگل کر دینے والا سکوت تھا۔ وہ دونوں بولتے اور ان کی آواز کی باز گشت گونج کر کہ ان کے طرف آ جاتی۔ وہ بہت عجیب سا ماحول تھا۔ فضا میں پودوں اور جنگلی پھولوں کی عجیب مستانی سی خوشبو رچی تھی۔ اس جگہ پہ ایک طرف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گہرے نشیب تھے۔ ان نشیبوں میں لمبے بانسوں جیسے درخت اپنی بہار دکھا رہے تھے اور ان گہری وادیوں میں بند کلانچے بھرتے ہوئے آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ جنگل کا یہ پرسکوت ماحول دونوں کے حواسوں پر چھا گیا۔ وہ اپنی جگہ خاموش چل رہے تھے کہ ان کے قدموں تلے آنے والے پتوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ وہ بہت دور تک چلتے گئے۔ فاران کو یہاں آ کر چپ لگ گئی۔ جو اداس ماحول اس کے اندر بستا تھا، ویسا ہی اداس ماحول یہاں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اندر باہر کے موسم ایک جیسے ہو جائیں تو شاید اسی طرح چپ لگ جاتی ہے۔ اچانک بانسری پہ کوئی بہت پرسوز اور دل کے تاروں کو چھیڑنے والی دھن سنائی دی۔ عبیرہ اور فاران نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مزید نشیب میں درخت کے نیچے بیٹھا کوئی بڑی لگاوٹ سے بانسری بجا رہا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو فاران نیچے کھڑا رہ گیا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ فاران کا دل ابھی اس ماحول میں مزید سانس لینے کو چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے عبیرہ کو اوپر جانے کا حکم دیا۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس کا دل اندر ہی اندر جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اکیلے پن کا احساس اسے نشتر چبو رہا تھا۔ یہ شاید ماحول کا اثر تھا کہ وہ اس اداسی کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اس کی کمزور نجیف کنڈی چڑھا دی، مگر اس کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ زمین پر بچھے کپڑے پر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ وقت تھا کہ کٹ نہیں رہا تھا۔ اس نے عہد رفتہ کو آواز دی۔ زیادہ عرصہ تو نہ گزرا تھا جب وہ اس اجنبی ساحر کی محبت میں پور بھوگی ہوئی تھی، پھر اس کی زندگی میں ایسے مرحلے آئے کہ وہ اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہوئی۔ ایک ہی شخص سے نفرت اور اسی سے محبت۔ وہ الجھ گئی۔ کس قدر عجیب بات تھی، اسے پتہ نہ چل رہا تھا کہ نفرتوں اور محبت کے یہ سلسلے کہاں آ کر ملتے ہیں۔ اچانک ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ کام کر کھڑی ہو گئی۔ بے قراری سے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ میں، فاران۔ مانوس سی آواز آئی تو نہ جانے کیوں دل کی کلی کھل اٹھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھول ڈالا اور بے اختیاری میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی، مگر اس کے قریب جا کر رک گئی۔ ایک عجیب طرح کی خیفت نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ فاران نے حیرت سے اس کے بے ساختہ حرکت کو نوٹ کیا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگا، پھر اسے بازو سے تھام کر اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی رہی۔ فاران تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس دن الماری صاف کرتے اتفاقاً عبیرہ کے ہاتھ فاران کی ڈائری لگ گئی، جس میں اپنے متعلق اس کی شدتوں، چاہتوں اور محبتوں کا حال پڑھ کر وہ حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن تھی۔ اسی وقت فاران کمرے میں آیا تو اپنی سیاہ ڈائری اس کے ہاتھ میں دیکھ کر حیرت کا جھٹکا کھا گیا۔ تم نے یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کی؟ میری سیف سے یہ ڈائری تم نے کیوں نکالی؟ وہ اس پر برس ہی تو پڑا۔ وہ اس کے غصے سے دہل کر رہ گئی۔ وہ پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، یہ حرکتیں تمہیں ہی مبارک ہو جو تمہارے کپڑوں کے نیچے پڑی تھی۔ وہ بظاہر اس کے غصے سے مروب ہوئے بغیر بولی، مگر اپنے اندر ایک لرزش محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کون سی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ تم نے مجھے اغوا نہیں کروایا کیا؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے یوں بدنامی کے گڑھے میں دھکیلتا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں اغوا کروایا؟ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے مجھے اغوا نہیں کروایا؟ اس کے جواب پر وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ یا الہی، وہ کیسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے؟ وہ تیز قدموں سے چلتا کمرے سے نکل آیا۔ باہر دروازے پر فہمیدہ افندی اضطراب کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تو وہ خاموشی سے اندر چلی آئیں۔ عبیرہ، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فہمیدہ رنجیدہ نظریں لیے کھڑی تھیں۔
تمہارا اغوا میری اور فرجاد کی ملی بھگت ہے، میرا بیٹا اس میں ملوث نہیں۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا تو میں تمہیں فرجاد کے دوست کی کوٹھی کا وہ تہہ خانہ دکھا سکتی ہوں جہاں تمہیں قید کیا گیا، مگر فاران فرجاد کے دوست کو جانتا تک نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ فاران بے گناہ ہے۔ میں نے صرف فاران کی محبت میں اندھی ہو کر یہ حرکت کی کیونکہ میں اسے تمہاری ہجر کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے بعد میں افسوس ہوا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ مجھے معاف کر دو عبیرہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھیں، ان کے کیے ہوئے انکشافات نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ آنٹی آپ بڑی ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہگار نہ کریں، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ بیٹے کی محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ کیا فائدہ میری اس حرکت کا؟ وہ اب بھی حسرتوں کے الاؤں میں جل رہا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈونٹ وری، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ اس نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ مسکرا دیں۔ رات کو فاران کمرے میں آیا اور اسے نظر انداز کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تو سفید ٹراؤزر اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ حسب معمول کارپٹ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی اور چادر تان لی۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچ لی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے قہر بار نظروں سے گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دھاڑا۔ تمہاری ماما نے مجھے بتایا کہ وہ اور فرجاد انکل میرے اغوا میں ملوث تھے۔ میں درست کہتی تھی نا؟ اس نے دھڑلے سے انکشاف کیا تو فاران دھک سے رہ گیا۔ بے یقینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ گرایا۔ جاؤ اپنی ماں سے پوچھو جا کر، اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے۔ اس نے فاران کو تاؤ دلایا اور تن فن کرتا وہ کمرے سے نکلا۔ وہ یقیناً فہمیدہ افندی کے پاس گیا ہوگا تاکہ اس کی بات کی تصدیق کر سکے۔ عبیرہ کو شک تھا کہ یہ ماں بیٹے کا کوئی مشترکہ ڈرامہ نہ ہو۔ وہ حقیقت کی گہرائی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ بھی دبے پاؤں فاران کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ پوری قوت سے اپنی ماں کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ فہمیدہ نے دروازہ کھولا تو فاران چہرے پر تناؤ لیے کھڑا تھا۔ افتخار محمود افندی بھی بیڈ پر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اس وقت اتنے خطرناک موڈ میں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ ممی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ اس کا سانس بری طرح چل رہا تھا۔ جذبات کے تلاطم نے اس کے اندر بجلیاں بھر دی۔ پوچھو، وہ کمزور لہجے میں بولیں۔ آپ نے اور انکل فرجاد نے عبیرہ کو اغوا کروایا تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ مختصر بولیں۔ ان کہاں فاران کے دل پر کسی طوفان کی طرح لگا۔ اس کے پورے وجود میں آندھیاں جل اٹھیں۔ وہ بے یقینی سے اس ہستی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ دنیا کی عظیم ترین عورت سمجھتا تھا۔ بیٹا میں نے صرف تمہاری وجہ سے کیا۔ میں تمہیں روز جیتے اور روز مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر انجانے میں نے کسی کا نازک دل پارا پارا کر دیا۔ میں تمہیں تمہاری محبت سونپنا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ رسوائی سے گھبرا کر وہ تمہیں اپنانے سے انکار نہیں کرے گی۔ عبیرہ کے اغوا پر اس کے گھر میں جو کوہرام مچا، میں نے خود کو پستیوں میں گرا محسوس کیا۔ میں خود کو تمہارا اور عبیرہ کا مجرم سمجھتی ہوں۔ بیٹا ہو سکے تو اپنی محبت میں مجبور اس ماں کو معاف کر دو۔ فہمیدہ کی آنکھوں میں جل تھل ہو گئی۔ ممی یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ میری محبت میں ایسا کیوں کیا؟ رہنے دیتی مجھے یوں ہی نامراد؟ کسی کے دل میں محبت کی جوت زبردستی نہیں جگائی جا سکتی۔ اس کے اور میرے درمیان آج بھی صدیوں کا فاصلہ ہے جسے طے کرنا میرے بس میں نہیں۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ ممی برسوں سے آپ کا وہ امیج جسے میں پوچھتا آ رہا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مجھے کتنے دکھ ہیں ممی، کتنے، کس کس کا مداوع کریں گے آپ؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی عبیرہ پہ آج ساری حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں تھی۔ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ بے قصور فاران تھا اور اسی کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ اس غلط فہمی میں رہ کر اس نے زندگی کے قیمتی لمحے برباد کر دیے اور اب وقت آن پہنچا تھا کہ وہ تلافی کرے۔ اچانک ملنے والی خوشی نے اس کے چہرے پر چراغاں سا کر دیا۔ اسے اس کا 1% جو مل گیا تھا، یہ وہی تو تھا جس نے اپنی خوشبو سے اس کے خواب مہکا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ محبتیں بھی عجیب ہوتی ہیں فاران، انسان سے وہ سب کروا لیتی ہیں جس کا تصور ممکن نہیں۔ ممی نے تمہاری محبت میں مجبور ہو کر اغوا جیسا گھناؤنا فیل کیا، مگر ان کا مقصد پورا نہیں تھا۔ وہ محبت پاش لہجے میں کہتے ہوئے ان کے قریب آ کر بولی تو فہمیدہ افندی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا، سب سے بڑا منصف تو انسان کا اپنا ضمیر ہے۔ افتخار محمود افندی سنجیدگی سے بولے۔ فاران نے محبت سے فہمیدہ افندی کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے دل میں اب بھی ایک پھانس سی تھی۔ وہ عبیرہ کے حوالے سے تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، شاید نفرت، مگر پھر بھی اسے جیون ساتھی کے طور پر قبول کرنے پر مجبور تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مجبوریوں کا کوئی سودا نہیں کرے گا۔ وہ دونوں انہیں شبہ بخیر کہتے ہوئے کمرے میں چلے آئے۔ وہ راہداری میں آئے تو فاران چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ عبیرہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عبیرہ سارے عقدے کھل گئے ہیں کہ میں قصور
भाट था न तुम बेगुनाह सूली पर लटका दी गई। एक नापसंदीदा हस्ती के साथ सारी उम्र बिता देना आसान नहीं। तुम चाहो तो अब भी रास्ता बदल लो, मैं पेपर्स तैयार करवा लूँगा। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने जज्बों पे बंद नहीं बांध सकता। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। आप कुछ भी नहीं कर सकते फरहान महमूद अफंदी, आप तो सही फैसला नहीं कर सकते। आप तो किसी के दिल के अंदर भी नहीं झांक सकते। आप बिल्कुल किसी काम के नहीं। इसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। क्या मतलब? वो उलझन ज़्यादा लहजे में बोली। मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप बड़े नासमझ हैं। वो शोखी से बोली और इसका हाथ थामा। इसकी इस जसारत पर वो हैरान रह गया। ये हाथ इसके हाथ में हो, ये कभी इसके दिल की हसरत थी और आज इसने कितने आराम से इसका हाथ थाम लिया। वो हैरानी से इसे तकने लगा। चले मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़े पकड़े गेट की तरफ ले जाने लगी। कहाँ? इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। वो बौखलाया। मैं आपको अगवा नहीं कर रही, और वैसे भी ये लाहौर है जहाँ रातें जागती है। वो मायनी खेजी से बोली। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे। अबीरा खुद ड्राइव कर रही थी। चौकीदार ने मुस्तैदी से गेट खोला और इनकी गाड़ी आहिस्तगी से बाहर निकल आई। वो इंतहाई रैश ड्राइविंग कर रही थी। वो इस विला पहुंचकर वो हॉर्न पर हॉर्न देने लगी। फरहान बार बार हैरत से इसे देख रहा था। कुछ बोलना चाहता तो वो होठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा कर देती। वो इस आंख मचोली से महसूस हो रहा था। गेट कीपर ने गेट खोला तो इनकी गाड़ी रिंगती हुई अंदर चली गई। घर वालों से मिलने के बजाय अबीरा फरहान को घसीटते हुए अपने पेंटिंग रूम में ले आई। फरहान ने हैरानी और मुसरत से हॉल के तूलो अर्ज का जायजा लिया। अबीरा ने फौरन दीवार के अलमारी का पट खोला, कपड़े से ढका हुआ पोर्ट्रेट बाहर निकाला। वो बेताबी से इसकी हरकतों सकनात मुलाहिजा कर रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना फरहान कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊं? ये देखो। इसे कहते हुए कपड़ा खींचा। पोर्ट्रेट को देखकर इसकी निगाहों में हैरतों के दिए जल उठे। ये तो इसका अपना पोर्ट्रेट था। स्याह होंडा कार के सामने अपने बालों को संवारता हुआ दिलकश सहर अंगेज फरहान महमूद अफंदी। वो बेयकीनी से कभी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था और कभी अबीरा को। ये कब बनाया तुमने? इसके लबों में जुम्बिश हुई। इस वक्त फरहान, जब तुमने मुझे देखा तक नहीं था और मैंने तुम्हें गाड़ी से निकलते हुए देखा था। मैंने इस दिन तुम्हारी गाड़ी का ताक़ुब भी किया ताकि तुम्हें पेंट कर सकूं, पर अगर इस दिन मैंने तुम्हारा निशान खो दिया, फिर इसी रात तुम्हें सोचते सोचते तुम्हारा पोर्ट्रेट बना लिया। मेरी मोहब्बत की शिद्दत तो देखो। फिर रात तुम्हें अपनी निगाहों के सामने देखती थी। इससे बड़ा मोहब्बत का सबूत भला क्या होगा? मैं तो तुम्हें तुमसे भी पहले चाहती आ रही हूँ। बोलो, अब मैं रास्ता कैसे बदलूं? कैसे? वो लम्हा लम्हा खुद पर बीतने वाली दास्तान मोहब्बत का वर्क खोल रही थी। इसके इस अचानक और हसीन इंकशाफ ने फरहान को मुसरत के साथ में आसमान पर पहुंचा दिया। वो पहले ही मुख्तलिफ इंतहाओं में सफ़र कर चुका था और आज वो खुशी की इंतहा पर था। इसकी आंखों में यकवक्त मोहब्बतों के दीप जल उठे। अल्लाह मोहब्बतों को कभी रायगा नहीं जाने देता। इसे आज अपनी सारी रियाजतों का फल मिल गया। अपने सामने खड़ी इस लड़की को इसने कितनी शिद्दत से चाहा जो इसे मिल गई, मगर वो इसे पा कर भी ना पा सका था। कितनी हसरत थी इसे इसके दिल में उतरने की, अपना अक्स इसकी आंखों में देखने की, अपनी मोहब्बत में पागल देखने की, इसे छूने की, इसे पाने की। और आज सारी हसरतें पूरी हो रही थी। कितनी नाकाबिल यकीन बात थी। वो अज़ल से ही इसकी थी और वो जानता ना था। वो सोचता जा रहा था और वारफ्तगी और बेखुदी में वो इसे तके जा रहा था। इसकी गहरी नज़रों की हिद्दत ने अबीरा का चेहरा गुलाब कर दिया। अब शेर नहीं सुनाओगे? वो शर्मीली मुस्कुराहट होठों पर सजा कर बोली। हाँ, क्यों नहीं? वो भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो। मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। न तुमको होश रहे और न मुझको होश रहे। इस कदर टूट कर चाहो, मुझे पागल कर दो। इसे कांधों से थाम कर इसके कानों के बिल्कुल करीब वो मखमूर आवाज़ में गुनगुनाया तो इसके रुखसारों के गुलाब दहक उठे। So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It's the only source of motivation for me. और मेरे दांत में पेन है तो इस वजह से मेरी आवाज़ अगर कहीं तुम लोगों को लग गया ना कि मैं करा रही हूँ या मजबूरी में पढ़ रही हूँ, तो उसका मकसद यही है कि मेरी दांत में दर्द है। तो अब मैं बहुत जल्द मिलती तुम लोगों से नेक्स्ट नॉवल के साथ। और वो मुझसे सब पूछ रहे थे ना कि मैं वो प्रीवियस नॉवेल्स क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही, तो उसकी वजह यही है। मेरी ना दांत में ना तकलीफ़ है, काफ़ी दिनों से ही है। तो मैं नहीं चाह रही कि अब ये तो कंप्लीट नॉवल है, ख़त्म हो जाता है, बीच में दो दिन का गैप आ जाए तो फिर वो एपिसोडिक नावल के साथ ज़्यादती हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह उसको जब स्टार्ट करूँगी तो जल्द ही मेगा एपिसोड दे के ख़त्म कर दूँगी। फ़िलहाल तो अभी तक कंप्लीट नॉवल ही होगा मेरे ख्याल में। 1-2 नॉवल तो कंप्लीट ही आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एपिसोडिक नॉवल दूँगी बहुत जल्द।
اب مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.